अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मुहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला का ये फ़ज़्ल व एहसान है कि आज हम मारिफ़त हुसैन अलैहिस्सलाम सिम्पोज़ियम के चौथे इजलास में शरीक है और इंशाअल्लाह ताला कल के मज़मून को हम आगे बढ़ाते हुए गुफ्तगू करते हैं। कल के मज़मून का इख्तिताम हम किए थे कि क्या शराइत पाए गए थे सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम और अपोजिशन ग्रुप में, यानी जो जमात ने बगावत की थी और उनके साथ मुसलमानों के खून को महफूज करने के लिए, मुसलमानों की जानों की हिफाजत करने के लिए और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के ऊपर ये जो इल्ज़ाम और गलत फहमी फैल गई थी कि ये लोग तख्त के लिए या हुकूमत पाने के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, ये जो इल्ज़ाम था, ये इल्ज़ाम को हटाना था, ये गलत इल्ज़ाम था। तो इसके बात बताने के लिए प्लस ये कि अहले बैत का कितना ज़रूरी था अहले बैत का रहना, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए हुकूमती निज़ाम को बचाने के लिए, पॉलिटिकल सिस्टम को, इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम को बचाने के लिए उनका रहना कितना ज़रूरी था। ये सारे चीज़ें समझाने के लिए और उम्मत को बताने के लिए सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम फिर एक एग्रीमेंट करते हैं मुखालिफ ग्रुप से, और एग्रीमेंट के बंद हम आपको जैसे कि कल बता दिए थे कि इस शर्त पर हुकूमत दी जाती है, जी इस शर्त पर हुकूमत दी जाती है आपके हाथ में कि कुरान और सुन्नत को मरकज़ी कॉन्स्टिट्यूशन माना जाएगा, दस्तूर माना जाएगा और खुलफ़ाए राशिदीन के तर्ज़ अमल पर ही उसको नाफिज़ किया जाएगा, उस पर अमल किया जाएगा। और जो इस वक्त पाए तख्त पर जो बैठ रहे हैं और जिनको हुकूमत मिल रही है, मुआविया बिन अबी सुफियान, ये अपने दौर ख़त्म होने के बाद हुकूमत तर्क करते वक्त या उनके इंतकाल होने पर वो अपनी तरफ से किसी और को सीट पर नामज़द नहीं करेंगे, जी कोई अपॉइंट नहीं करेंगे कि मेरे बाद ये होगा, ये अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे, बल्कि वो मुसलमानों के ओपिनियन पर और मुसलमानों के मशवरा और शूरा पर वो छोड़ दिया जाएगा। मुसलमान जिसे चाहे फिर इलेक्ट कर लेंगे। फिर हमने बताया कि उसमें ये मिन जुमला शराइत की ये भी एक शर्त रही है कि सारे मुसलमानों को और सारे लोग को अला अन्नन्नास, सारे लोग, सारे इंसान जो इस्लामिक कंट्री में रहेंगे उनको सुकून की ज़िंदगी दी जाएगी, उनके लाइफ को थ्रेट नहीं होगा, उनके बिज़नेस को थ्रेट नहीं होगा, डिस्टर्बेंस नहीं होगा, वो एक सुकून की ज़िंदगी गुजारने का उनको मौका दिया जाएगा सारे लोगों को। फिर इसी के साथ और एक शर्त ये भी उसमें बताए थे कि मौला अली और उनके तायीद करने वाले और मौला अली के और इमाम हसन और इमाम हुसैन और अहले बैत के जो फॉलोअर्स हैं, जो साबिक़ा सालहा साल से जो उनके फॉलोअर्स हैं, उनका साथ देने वाले लोग हैं, उनको थ्रेट नहीं किया जाएगा। उनकी जान, माल, फैमिली, उनकी औरतें, सारों को हिफाजत और सिक्योरिटी मिलेगी, सिक्योरिटी मिलेंगे, चाहे वो मुल्क शाम में रहे, इराक़ में रहे, यमन में रहे, हिजाज़ में रहे, वो जहाँ पर भी रहेंगे उनको थ्रेट नहीं किया जाएगा, उनको ख़तरे में नहीं डाला जाएगा। और ये भी उसमें शर्त थी कि सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम, सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके फैमिली, यानी अहले बैत की बात हो रही, अहले बैत में से किसी को कत्ल नहीं किया जाएगा और उनको डराया नहीं जाएगा और उनको ना राजदारी में कत्ल किया जाएगा, ना उनको खुलम खुला कत्ल किया जाएगा, यानी अहले बैत को कत्ल नहीं किया जाएगा। ये भरपूर इम्कान थे इस बात के कि भाई अगर उनको हवाले करे, क्योंकि कैरेक्टर बताता है ना कि भाई एक आदमी की पिछली लाइफ जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी है, तो उसको कोई भी चीज़ हवाले करते वक्त ख़तरा नहीं रहता कि भाई ये आदमी तो भाई
100 करोड़ रुपये हाथ में दे दो, कोई ख़तरा नहीं है। एक आदमी को हम देखें कि छोटे छोटे मसलों में चोरियां करता है, तो उसके हाथ में तो हम 2000 रुपये भी नहीं दे सकते, बल्कि अगर वो कहीं बैठ जाए तो उस पर नज़र रखते हैं, कुछ उठा लेंगे तो नहीं जाता है। तो पिछली लाइफ जो होती है इंसान की, वो कुछ इशारे देती है कि भाई इसके साथ कैसा रखना चाहिए। तो वो बनु उमैया का जो पिछला रिकॉर्ड रहा है उसके मुताबिक ये एग्रीमेंट हुआ है, और उसमें ये भी था कि अहले बैत के अफराद को, रसूलुल्लाह के ख़ानदान को कत्ल नहीं करेंगे, ना राजदारी से कत्ल करेंगे, ना एलानिया तौर पर उनको कत्ल करेंगे, और ना ज़मीन में कहीं पर भी उनको डराया जाएगा। और आखिरी शर्त उसके अंदर ये थी कि मौला अली अलैहिस्सलाम को गाली देना बंद कर दिया जाएगा। ये बंद, ये वर्ड जो है, ये हिस्ट्री में जो लिखा हुआ है कि गाली देना, मौला अली को गाली दिया जाना बंद कर दिया जाएगा। ये इस बात पर दलील है कि यानी एक ज़माने से गाली दी जा रही थी, बराबर है ना। गाली दिया जाना, गाली नहीं दी जाएगी का लफ्ज़ नहीं है, अय्युतरका का लफ्ज़ है। जो किताबों में जो लिखा अय्युतरका सब्बु अली इब्न अबी तालिब, अली इब्न अबी तालिब को गाली दिया जाना बंद कर दिया जाएगा। दिमश्क के तख्त पर और दिमश्क के क्या कहते हैं मुल्क शाम के इलाके में जहाँ पर बनु उमैया का कंट्रोल था, वो सारे इलाकों में, फिर उसके बाद मिस्र जो अमर बिन आस के कंट्रोल का इलाका था, इन इलाकों की सारी मसाजिद में गाली दिया जाना एक आम बात था। और बहुत इम्कान था कि अगर ये क्या कहते हैं सारे इस्लामिक कंट्री पर ये लोग क्या कहते हैं कंट्रोलर बन जाएंगे, तो बहुत मुमकिन है कि फिर उसके बाद हर मिंबर पर उनके खिलाफ बोला जाएगा मौला अली के यहाँ। और रोकना क्यों था ये भाई, अगर कोई किसी को गाली देता है तो शख्सी तौर पर कोई शख्स अगर मुझे गाली देता है तो मुझे क्या नुकसान है, नुकसान तो उसी का है ना। बस यही हिफाजत तो कर रहे थे कि किसी को गाली देना गुनाह होता है, किसी को गाली देना गुनाह होता है, और मौला अली को गाली देना यह कुफ्र बना देता है। आदमी तकरीबन काफिर हो जाता है इससे, क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए, मन सब्बा अलियन फ़क़द सब्बनी, जिसने अली को गाली दिया उसने मुझे गाली दिया। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अदना सी भी बेअदबी इंसान को काफिर बना देती है, अदना सी भी बेअदबी काफिर बना देती है। और ये हजरत तो जो है खुलम खुला एलानिया तौर पर गालियां दिया करते थे, मिंबर से बाय ऑर्डर गालियां दिया करते थे। तो ये मुसलमानों की ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए था कि ऐसा ना हो कि इनके अपने गवर्नर्स और इनके अपने क्या कहते हैं पैसों पर चलने वाले चंद मुल्ले खड़े हो जाएंगे और इनके अपने खतीब और गवर्नर्स मेंबरों पर खड़े हो जाएंगे और ये गाली देने का रिवाज ये चलाते रहेंगे। और जब ये ज़्यादा हो जाएगा तो हर छोटे बड़े की ज़बान पर चलना शुरू हो जाएगा और सारे लोग की ईमान गारत हो जाएगी। इससे मौला अली की ज़ात को कोई नुकसान होना नहीं था, इससे तकलीफ ज़रूर होती थी। सैयदना इमाम हसन, इमाम हुसैन और कोई भी शरीफ इंसान को जब बुरे अल्फाज सुनता है तो तकलीफ होना एक नेचुरल बात है। तकलीफ तो होती थी पर नुकसान कुछ नहीं था, इनका अपना नुकसान नहीं था। अगर कोई मैं मुस्तहक नहीं हूं, कोई मुझे गाली देगा, नुकसान उसी का है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। दुनिया में बदअखलाक कहलाएगा और आखिरत के अंदर तो यानी बहुत बड़ी सज़ा उसे होगी, और उसकी अगर कुछ नेकियां भी है तो वो मेरे पास आ जाएंगे। तो सौदा तो फ़ायदे का था इनके लिए, लेकिन ये दूसरों की ईमान की हिफाजत का मसला था। तो उन्होंने इसको भी इंक्लूड किया कि मौला अली को गाली दिया जाना बंद कर दिया जाएगा। लेकिन ये शर्त भी हम जैसे कि बताए कि ये शर्त अपोजिशन ने कबूल नहीं किया कि गाली तो हम देंगे, गाली तो हम देंगे, ये नहीं बन हो सकता, बाकी कर लेंगे हम, यानी कॉन्स्टिट्यूशन कुरान और सुन्नत के मुताबिक रख लेंगे वगैरह 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 सब कर लेंगे, लेकिन गाली देना हम छोड़ नहीं सकते। तो सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम फिर क्योंकि उनके पेश नज़र वही था कि फिर ये बोलेंगे कि अपनी ज़ात की खातिर फिर जंग कर दिए जी, अमन नहीं करे, पीस ट्रीटी नहीं करे, पीस ट्रीटी होना था यहाँ पर जी, एग्रीमेंट होना था यहाँ पर, लेकिन वो नहीं किए। इस तरह की बात हो सकती थी। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम इस बात को एक्सेप्ट कर लिए, ठीक है तुम जो चाहे करो, जो चाहे करो, हमारी मौजूदगी में हमारे सामने गाली मत दो, हमारे वालिद बुजुर्गवार को, हमारे अब्बा को हमारे सामने गाली मत दो। तो इस पर एग्रीमेंट हो गया, ठीक है हम गाली नहीं देंगे। लेकिन जब हुकूमत उनके हैंड ओवर की गई है, सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम हुकूमत जब हवाले करे हैं और पलट कर जा रहे थे, जिस वक्त पलट कर जा रहे थे उसी वक्त से, यानी जिस वक्त पलट कर जा रहे थे उसी वक्त उनके अपने साथियों ने बहुत ज़्यादा नाराज़गी का इजहार किया।
جب وہ گورنمنٹ حوالے کیے ہیں تو وہ بیعت کر لیا، ٹھیک ہے بھائی آج سے وہ بیعت. اچھا بیعت کا معنی بہت سارے نادانی میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سیدنا امام حسن علیہ السلام جو ہے امیر معاویہ بن ابی سفیان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے تو امیر معاویہ مرشد ہو گئے. اس طرح سے لوگ بھیجتے بھی ہیں اور پوسٹ بھی کرتے ہیں. مجھے خود کئی مرتبہ اس طرح کا پوسٹ آیا، لوگ بولتے ہیں کہ بھئی امام حسن ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیے. نہیں میرے پاس بیعت کے بہت سارے قسمیں ہوتے ہیں. یہ پیری مریدی کی بیعت نہیں تھی جی. پیری مریدی کی بیعت میں اللہ کی طرف لے جانے کے لیے مرید اپنا ہاتھ دیتا ہے مرشد کے ہاتھ میں، یہ وہ نہیں تھی. بیعت کی دوسری ایک قسم ہوتی ہے، یعنی ہم آپ کو حاکم مانتے ہیں. جیسا اوتھ نہیں لیتے ہیں، ایک شپت نہیں لیتے ہیں، عہد نہیں کرتے ہیں، بس وہی تھی یہ ایک شپت تھی. یہ بیعت حکومت ہوتی ہے، یہ بیعت امارت ہوتی ہے، یہ کہ بھئی ہم آپ کو اپنی کنٹری کا سربراہ مان رہے ہیں جی، ہم آپ کو اپنی کنٹری کا سربراہ مان رہے ہیں. یہ امام حسن علیہ السلام نے بیعت کی. انہوں نے مطالبہ کیا کہ امام حسین بھی بیعت کریں، تو حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام نے ان کو منع کر دیا. کہا کہ بھئی یہ گروہ کا، یہ جماعت اہل بیت اور ان کے محبین کا جو بڑا ہوں وہ میں ہوں. میں نے بیعت کر لیا ہے، بس آپ کو دے دیا ہے، زبان دے دیا ہے. اب ہماری ٹیم کا کوئی آدمی آپ کو ڈسٹربنس نہیں کرے گا، آپ کو رکاوٹ نہیں ڈالے گا. اب آپ حکومت کریے. اب الگ الگ ہمارے آدمیوں کو پریشرائز نہیں کرنا کہ آپ بھی بیعت کرو، آپ بھی بیعت کرو. سیدنا امام حسین علیہ السلام تیار نہیں تھے. مطلب اس ایگریمنٹ کے لیے بیعت تیار نہیں تھے، اس طرح کی بات نہیں ہے، لیکن وہ ہاتھ میں ہاتھ دینے تیار نہیں تھے وہ جی. بس ہو گیا نا کام. کیونکہ یہ کام کوئی خوشی والا کام نہیں تھا. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو بیعت ہے، یہ جو ایگریمنٹ ہے، یہ کوئی خوشی والا کام نہیں تھا. یہ کوئی اور صورت نہیں تھی. تو یہ لاسٹ سٹیپ تھا. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ لاسٹ سٹیپ تھا. اس کے علاوہ کوئی راستہ بچا ہی نہیں تھا. یہ آخری راستہ تھا مسلمانوں کے خون کی حفاظت کے لیے، شریعت اسلامیہ کی حفاظت کے لیے، علوم اسلامیہ منتقل کرنے کے لیے. اب آپ اس کے بارے میں جتنا کہتے چلے جائیں. مومن اور منافق کی پہچان بتانے کے لیے جی. جو دعویٰ جو لوگ کرے تھے کہ ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لیں گے، ان کو کھولنے کے لیے اور ان کو واضح کرنے کے لیے، ان کو آشکار کرنے کے لیے کہ وہ اپنے مطالبے میں کتنے سچے ہیں جی. جو وہ زبان سے بولتے ہیں اس میں کتنے سچے ہیں. جو ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ اپنی مسلمانی میں کتنے سچے ہیں. مومن کون ہے، منافق کون ہے، سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے. یہ اس بات کو کھولنے کے لیے اور مسلمانوں کی جان بچانے کے لیے یہ لاسٹ سٹیپ تھا. یہ سب سے نیچے کا سٹیپ تھا. یہ اس کے علاوہ کوئی راستہ بچا نہیں تھا. تو سیدنا امام حسن علیہ السلام ایگریمنٹ کر لیے. اور ایگریمنٹ کرنے کے بعد آپ یاد رکھیں کہ اس زمانے میں 3 گروہ تھے ٹوٹل، 2 گروہ نہیں تھے. یہ 2 گروہ میں ایگریمنٹ ہو رہا تھا. ایک تیسرا گروہ بھی تھا وہاں، ان کو کہتے خوارج. 3 گروہ تھے وہاں پر. ایک اہل بیت کا گروہ تھا جو اس وقت یعنی پولیٹیکل فائٹ جن کے درمیان چل رہی تھی کہ بھئی کس کی حکومت ہونا چاہیے. وہ تین رخ تھے اس وقت. ایک رخ تھا وہ جو اہل بیت کی قیادت میں چل رہا تھا امام حسن علیہ السلام کی لیڈرشپ میں، اور ایک وہ تھا جو نواسب کا گروپ تھا، بنو امیہ کا گروپ، جو اہل بیت کو گالی دینا، ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنا اور قبضے کرنا. پھر وہ ان کے پاس اپنے طریقے تھے ان کے، رشوت دینا اور لینا اور کھینچنا. یہ بڑی خطرناک تاریخ ہے. یہ اگر آپ البدایہ والنہایہ اٹھا کر پڑھیں، تاریخ طبری اٹھا کے پڑھیں، تاریخ کامل ابن اثیر پڑھیں، اسلام طبقات، تاریخ دمشق، تاریخ مدینہ دمشق ابن عساکر پڑھیں جی. جو کتاب آپ اٹھا کے پڑھ لیجئے ان سالوں کی جو تاریخ ہے، یعنی 40 ہجری سے لے کر 60 ہجری کے درمیان جو کچھ ہوا ہے، آپ کو حیرت انگیز واقعات ملیں گے. بہرحال 3 گروہ تھے. ایک گروہ تھا اہل بیت کا، ایک گروہ تھا نواسب کا جو اہل بیت کا اپوزیشن تھا، اور تیسرا گروہ تھا خوارج کا. اور یہ گروہ تھوڑا چھوٹا تھا. خوارج کہتا تھا نہ یہ صحیح نہ یہ صحیح، دونوں کو ختم کر دو خلاص. یہ ایک سرپھرے لوگ نہیں ہوتے، یہ IS والے، وہ اس ٹائپ کے لوگ رہتے تھے. وہ بس ہمارے علاوہ زمین پہ کوئی مسلمان ہی نہیں ہے، سب کو ختم کر دو اور اللہ کے نام کو قائم کر دو. وہ سمجھ میں نہیں آیا، وہ سب کو مار دے کہ وہ بچتا کون اللہ کے نام قائم کرنے کے لیے اور توحید قائم کرنے کے لیے نہیں مانو. وہ ایک خوارج ایک گروپ تھا، اور یہ خوارج گروپ کو بھی مولا علی نے ختم کیا تھا. لیکن مولا علی کی شہادت کے بعد پھر یہ لوگ اپنا ایک گروہ بنا لیے تھے. جب سیدنا امام حسن علیہ السلام گورنمنٹ
ہینڈ اوور کر دیے اپوزیشن کے اور واپس پلٹ کر گئے مدینہ شریف چلے گئے. کوفہ منتقل ہو گئے تھے نا مولا علی کے زمانے میں, عراق چلے گئے تھے. ابھی یہ عراق سے پلٹ کر مدینہ گئے. جیسے مدینہ شریف پہنچے, بعض روایتوں میں کہ ابھی پہنچے بھی نہیں, ان کو فوراً جو ہے وقت کے جو حکمران نئے بنے ہیں امیر معاویہ بن ابی سفیان, جو ان کی طرف سے ایک لیٹر آ گیا ان کو, اور لیٹر ان کی طرف سے قاصد جو ہے لیٹر لے کر آیا اور یہ بولنے لگا کہ بھئی آپ سے گزارش کر رہے ہیں, نئے بادشاہ سلامت آپ سے گزارش کر رہے ہیں کہ یہ جو تیسرا گروہ ہے خوارج, یہ تلوار لے کے میدان میں آ گیا اور یہ جنگ کرنے کی بات کر رہا ہے اور بڑا خطرناک حادثہ ہو سکتا ہے. آپ کے اپنے فیور کی بھی بڑی آرمی ہے, آپ کے بھی چاہنے والے, بھئی دو آرمی سامنے آ کر ایگریمنٹ ہوا نا. یہ جو ایگریمنٹ ہوا کوئی اے سی روم میں بیٹھ کر نہیں ہوا, یہ جی ایسا نہیں ہوا ہے. یہ ایگریمنٹ اس طرح سے ہوا کہ ملک شام کی فوج ایک طرف تھی اور امام حسن علیہ السلام کی فوج ایک طرف تھی. یہ دو فوج آمنا سامنا کھڑا تھا اور ان کے درمیان یہ دونوں افراد میں بات چیت ہو کر یہ ٹریٹی وغیرہ ہوئی تھی. تو امام حسن علیہ السلام کے چاہنے والوں کی ایک لشکر تھی, ایک لشکر تھا ان کا اپنا. تو جب یہ واپس پلٹ کر گئے یا جا رہے تھے, لیٹر آیا ان کو کہ بھئی خوارج حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں, تھرڈ گروپ جو ہے, تھرڈ فرنٹ جو ہے وہ ایک تیاری کر رہا ہے. آپ اپنی افواج بھی اگر ہماری گورنمنٹ فوجوں کے ساتھ, جی گورنمنٹ آرمی جو ہے وہ آرمی کے ساتھ آپ اپنے بھی چاہنے والوں کو اگر دے دیں تو ہم ان سے فائٹ کر کے ان کو ختم کر دیتے ہیں. جب یہ لیٹر بنو امیہ کی طرف سے آیا, نئی گورنمنٹ کی طرف سے, تو سیدنا امام حسن علیہ السلام کا جواب یہ تھا کہ اگر ہم کو, ان کا جواب یہ جواب آپ کو بات کلیئر کرتا ہے, یہ باتیں چھپائی جاتی ہے تاریخ میں. امام حسن علیہ السلام جواب دیے کہ اگر ہم کو جنگ کرنا ہوتا تو ان سے پہلے ہم آپ سے جنگ کرتے تھے. اگر ہم کو جنگ کرنا ہوتا تو ہم ان سے زیادہ جنگ کے مستحق آپ کو سمجھتے ہیں, آپ سے ہم جنگ کرتے تھے. لیکن کیونکہ ہم نے طے کر لیا ہے کہ ہم جنگ نہیں کریں گے, اس لیے ہم نے جنگ سے اپنا ہتھیار اٹھا لیا ہے, اپنی تلوار واپس اندر رکھ لیے. تو اب ہم جنگ نہیں کریں گے. تو جب ان سے آپ سے جنگ نہیں کریں گے تو پھر ہم ان سے بھی جنگ نہیں کریں گے. سمجھ میں آ جا رہی بات؟ یہاں پر اب بالکل واضح اور کلیئر ہو گیا ہے کہ سیدنا امام حسن علیہ السلام کا یہ ایگریمنٹ کرنا یا سیدنا امام حسین علیہ السلام کا ماننا اور یہ لشکر کا پیچھے ہٹنا کوئی طیب قلب یعنی خوش دلی کے ساتھ نہیں تھا. یہ خوش دلی کے ساتھ نہیں تھا, یہ اس صورت میں تھا کہ اس کے علاوہ کوئی آپشن بچا ہی نہیں تھا مسلمانوں کے خون کی حفاظت کرنے کے لیے, اور ان کو پتا تھا کہ آگے کیا ہونا ہے. لیکن لوگ نہیں سمجھ رہے تھے نا, لوگ سمجھ رہے تھے بڑے اچھا ہے جی. زمانے حاضر کی اگر مثالیں دے تو بات سمجھنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے, مگر مثالیں دیے تو بعض لوگ غلط فہمی بھی چلے جاتے ہیں. میں مثال صرف سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں, تشبیہات میں نہیں جا رہا ہوں. مثال کے طور پر آج سے 2014 میں چلے آئی, 2014 میں ایک الیکشن ہوا تھا جی, الیکشن ہوا تھا اور 8 سال 10 سال کانگریس گورنمنٹ چلا چکی تھی. منموہن سنگھ صاحب جو ہے اپنے 2 میعاد 2 ٹرم اپنے کمپلیٹ کر لیے تھے, الیکشن ہونا تھا اور ایک مودی صاحب کی لہر آئی تھی جی, مودی صاحب کی لہر آئی تھی اور کرپشن ختم کر دیں گے اور انقلاب لا دیں گے, بگ چینج آئیں گا جی, نیا ہندوستان بن جائیں گا اور ایسا ہو جائیں گا, 25 نیو کیا کہتے ہیں میٹرو سٹیز بن جائیں گے, اسمارٹ سٹیز بن جائیں گے, جو 2 کروڑ جابز دے دیں گے اور کیا کیا. اب آپ گناتے گناتے تھک جانا, اتنے کمٹمنٹس تھے اور پبلک کے اندر ایک جنون تھا. لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ بھئی کچھ بڑا چینج واقعی میں ہندوستان میں آ سکتا ہے. تو کچھ امید تھی نا, کچھ امید تھی. بھئی یہ 2019 کی ووٹنگ پہ میں نہیں جاؤں گا, یہ ووٹنگ نفرت کی بنیاد پہ ہوئی ہے جی, یہ ووٹنگ نفرت کی بنیاد پہ ہوئی. ہمارے جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے بڑا بنیادی بڑا مضبوط جملہ انہوں نے کہا کہ 2019 کی جو الیکشن ہوا ہے اس کے اندر ہندو مائنڈ کو ٹیمپر کرنے میں وہ لوگ کامیاب ہو گئے. ٹیمپرنگ اے ٹی ایم میں نہیں ہوئی ہے, ٹیمپرنگ مائنڈ میں ہوئی ہے. تو یہ الیکشن ایک الگ پوزیشن کا ہے. لیکن 2014 میں جو ہندو یا غیر ہندو جتنے لوگ ووٹ دیے تھے وہ کس امید میں دیے تھے؟ وہ امید میں دیے تھے کہ یہ ہندوستان کو سدھار دیں گے. لیکن جو تھوڑا سا پولیٹیکل نظر رکھتے تھے وہ لوگ جانتے تھے کہ یہ لوگ گورنمنٹ پہ آ کے کریں گے کیا جی. اندازہ تھا
جو ایکسپرٹس ہیں ان کو معلوم تھا کہ اگر مودی سرکار ہوگی, بی جے پی کی گورنمنٹ آئے گی تو یہ آ کے کرے گی کیا, سوائے نفرت کے کھیل کے, فائنینشیل کرائسس کے, جی لڑائی جھگڑے کے, اور یہی جو سابقہ حکومتیں کری ہے وہ بڑھ کے کر دیں گے اور ملک میں پورا وائیولیشن ہو جائے گا. وہ لوگ کو اندازہ تھا, لیکن پبلک نہیں سمجھ رہی تھی. پبلک یہ سمجھ رہی تھی کہ ایک چینج آئے گا یار, بہت ہو گیا یہ کانگریس کا جو یہ کھٹارا پن اور یہ کانگریس کا یہی پرانا رونا, یہی ان کا کرپشن ختم, اب کرپشن کا خاتمہ, اب نیا ہندوستان. ایک جوش تھا, اور وہ جوش کھلنے کے لیے, لوگ کو سمجھ میں آنے کے لیے ضروری تھا کہ وہ سیٹ پر آئے, اور سیٹ پر آنے کے بعد ہی پھر لوگ جو ووٹ ڈالے نا وہ اپنے انگلیوں کو اپنے دانتوں سے کترے. پھر اس کے بعد بولے ہائے افسوس, یہ کیا ہو گیا جی, یہ چھوٹے تاجروں کو بھی مروا دیا, یہ عام آدمیوں کو بھی مروا دیا, یہ ہندو مسلمانوں کو آپس میں لڑوا دیا, اور سوائے نفرت کی زمین پر کچھ بچا نہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ جب سیٹ پہ آئے تب کھلی نا باتیں ساری. جو جاننے والے تھے وہ جاننے والے تھے, وہ تھوڑے لوگ ہوتے, مگر میجورٹی نہیں سمجھتی ہے. اور میجورٹی کو یہی اندازہ تھا کہ چلو بھئی یہ بھی بڑے لوگ ہیں, یہ ان کے نام کے ساتھ بھی بڑے نام ہیں, ان کے پاس بھی صحابہ اور تابعین ہیں, اور ان کی بھی بڑی خواہش ہے یہ قاتلوں سے سزا بدلہ لیتے کرتے, قرآن و حدیث نافذ کرتے کرتے, ان کو بھی چانس ہونا چاہیے. موقع دے کر دیکھو, سیدنا امام حسن علیہ السلام دے دیے موقع, لو موقع, آپ کرو کیا کیا کرتے بتاؤ. اور جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے وہ سسٹم کے مطابق جب بھی آپ چھوڑیں گے, موت کے ذریعے چھوڑیں گے یا جس حال میں بھی چھوڑیں گے, جب آپ چھوڑیں گے وہی ڈیموکریٹک سسٹم سے ہم واپس اپنے آدمی کو چن لیں گے, ایسا کرنا ایسا کرنا ایسا کرنا ہے, لے لو حکومت. اور انہوں نے لے لیا, اور لینے کے بعد ہوا کیا, اب ہوا کیا, یہ بہت بڑا ہے. اب اس کے بعد جو ہے 20 سال کا ٹائم ہے جی, 40 ہجری سے لے کر 60 ہجری تک 20 ایئرز کا ٹائم یہ گورنمنٹ کو ملا. ایک ہی بادشاہ کو, سنگل بادشاہ کو 20 ایئرز کا ٹائم ملا. ہندوستان کے حساب سے 4 ٹرم کا ٹائم ملا ہے. 4 ٹرم تو میں سمجھتا ہوں کوئی ایک بھی پرائم منسٹر نہیں رہا, اتنا ٹائم ملا ہے کہ اب لا دو چینج. تو اس کے بعد چینج آیا, پھر اسلامک کنٹری میں زبردست چینج آیا. بتاؤں میں آپ کو کیا زبردست چینج آیا؟ ایسا زبردست چینج آیا کہ پورا پولیٹیکل سسٹم سر سے پیر تک کرپٹ ہو گیا, سارا ستیاناش ہو گیا سسٹم. کچھ سسٹم بچا نہیں اس کے بعد جی, کچھ سسٹم نہیں بچا ہے. جیسے کہ جتنے وعدے کیے گئے تھے, جتنے وعدے جو پیس ٹریٹی میں جو وعدے کیے گئے تھے نا, لوگ کو پرسکون زندگی دی جائے گی, لوگ کا پیچھا نہیں کیا جائے گا, فائنانشلی ان کو سکون میں رہنے دیں گے, غریبوں پہ ظلم نہیں ہوگا, وہ سارے وعدے توڑ دیے گئے. رشوت ایک عام چیز ہو گئی, رشوت ایک عام چیز ہو گئی. حکمران میں بتا رہا ہوں, حضرت سیدنا عمر بن خطاب کے زمانے میں, حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق کے زمانے میں, یہ ان کے زمانوں میں جو حاکم ہوتے, جو گورنرز ہوتے ہیں, جو گورنمنٹ کے جو آفیسرز ہوتے ہیں, ان کے کندھے پر, ان کے شولڈر پر اگر ایک شال بھی ہو تو عام آدمی کو یہ پوچھنے کا رائٹ تھا کہ یہ شال کون سے پیسوں سے خریدے آپ کی سیلری تو 500 ہے, یہ سیلری میں آپ یہ اونٹ کیسا خرید سکتے ہیں, یہ آپ کا گھر کیسا ہے جی. یہ رول تھا, حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رول بنائے تھے کہ اگر کوئی جج گفٹ لیتا ہے تو اس کو رشوت کاؤنٹ کیا جائے گا. جج صاحب کو گفٹ جا رہے ہیں, وہ گفٹ ہوتی ہے وہ کیا, ہو کورٹ میں کیس چل رہا ہے اور جج صاحب کو گفٹ آ رہا ہے تو وہ گفٹ ہوتا ہے کیا جی. اگر آپ کوئی سرکاری آفیسر کو مٹھائی کا ڈبہ لے جا کر دیتے ہیں تو وہ مٹھائی کا ڈبہ ہوتا ہے کیا, ہو جی. اس کو مٹھائی نام دے دیئے, گفٹ نام دے دیجئے, مٹھا بولیے, اس کو کیا نام دیتے دیجئے, وہ ہوتی رشوت ہے. خلفائے راشدین نے یہ بند کر دیا تھا. ارے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر کی طرف جا رہے, بازار میں سے چل رہے, کوئی بھی ایک انسان ان کا ہاتھ پکڑ کے پوچھ لیتا تھا یہ نیا کرتا کہاں سے آیا, حساب دیتے تھے, وہ حساب دیتے تھے, بتاتے تھے یہ بیت المال میں سے اتنا ہے, میری سیلری اتنا ہے, میرا وظیفہ اتنا ہے, انہوں نے گفٹ دیا, یہ بتانا پڑتا تھا ان کو, وہ جواب دہ ہوتے تھے جی, اکاؤنٹیبلٹی تھی. لیکن جب یہ حکومت آئی, خلافت راشدہ ختم ہوئی, خلفائے راشدین کے 30 ایئرز کمپلیٹ ہوئے, امام حسن علیہ السلام سامنے والی پارٹی کو, جن کو لوگوں کو یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ بھی بڑے اچھے لوگ ہیں, جب ان کے ہاتھ میں حکومت آئی تو انہوں نے سارا سسٹم ستیاناش کر دیا. پھر مالدار یعنی گورنرز جو ہوتے ہیں وہ عیاشیاں شروع کر دیے.
ہر گورنر کا پھر پیلس بننے لگا. پہلے پیلس نہیں ہوتا تھا. حضرت نام نہیں آ رہا جو والی کوفہ تھے، کوفہ کے والی تھے، وہ ان کی جب حکومت تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہاں پر گئے. لوگ شکایت کرے کہ یہ لوگوں کو ٹائم کم دے رہے ہیں، باہر کم نکلتے ہیں، اور ہفتے میں ایک مرتبہ یہ چھٹی بھی لیتے ہیں. ویکلی گورنر صاحب ویکلی ونس چھٹی. بھئی اتنا تو رائٹ بنتا ہے نا، مگر وہ شکایت کریں کہ ہفتے میں ایک دن یہ چھٹی بھی لیتے ہیں، اور صبح میں لوگ سے ملاقات کرنے کے لیے دیر سے نکلتے ہیں. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ گورنر صاحب کو طلب کریں اور بلا کر پوچھے، بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے، بلا کر پوچھے کہ آپ روزانہ دیر سے کیوں نکلتے ہیں؟ تو بولے کہ میری وائف بیمار رہتی ہے، میرے گھر میں کوئی نوکرانی نہیں ہے، میری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ میں نوکرانی رکھ سکوں، تو روزانہ صبح میں اٹھ کر آٹا گوندھ کر روٹی پکا کر بچوں کو کھلا کے نکلنے میں لیٹ ہو جاتا ہوں. یہ گورنر سے خلفائے راشدین کے زمانے میں. پھر پوچھا گیا ان سے کہ ہفتے میں ایک دن آپ کیوں نہیں ملتے لوگوں سے؟ تو وہ کہنے لگے کہ قبلہ مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس ہے ایک ہی جوڑا کپڑے ہے، اور میں ان کو اٹھا کر سنبھال کر رکھتا ہوں، اور ہفتے میں ایک دن اپنے آنگ پر چادر لپیٹ کر وہ کپڑے دھو کر ڈال لیتا ہوں، تو اس دن میں باہر نہیں نکل سکتا. یہ حکومتیں کرے ہیں، یہ وہ عمر بن خطاب ہے، یہ وہ ابو بکر صدیق ہے جس کو آج گاندھی اور نیلسن منڈیلا بھی یاد کرتا ہے. یہ رسول اللہ کی تربیت یافتہ لوگ تھے. یہ اسلامک سسٹم تھا کہ جو حکومت پر بیٹھا ہوتا ہے وہ خود کی عیاشیاں نہیں کرتا ہے، وہ اپنی جان مال سب کچھ لگا دیتا ہے تاکہ قوم اٹھے. اور انہی کی سرپرستی تھی جس کی وجہ سے اسلام دنیا بھر میں پھیلا. لیکن جب یہ حکومت آ گئی، خلافت راشدہ ختم ہوئی ہے، پھر جناب والا کی حکومت آ گئی ہے، بادشاہ سلامت سیٹ پر بیٹھ گئے ہیں، تو پھر اس کے بعد کیا ہوا ہے؟ پھر ہر گورنر کا ایک پیلس بننے لگا ہے، نوکروں کی لائن لگنے لگی ہے. بادشاہ سلامت اپنے خصوصی قاصدوں کو اور اپنے اسپیشل ماہرین انجینئرز کو بھیجتے تھے روم کے بادشاہ کے پاس، جا کر دیکھ کے آؤ اس کا پیلس کیسا ہے، وہ کیسی کرسی پر بیٹھتا ہے، ان کے گلاس کیسے ہوتے ہیں، ان کے پلیٹ کیسے ہوتے ہیں، ٹیبل کیسا لگایا جاتا ہے، کھانا پیش کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے. وہ جو بادشاہوں کا طریقے ہوتے ہیں وہ سارے لوگ جا کر ٹریننگ لے کر دیکھ کر آتے تھے، بالکل اسی طرح کا تیار ہوتا ہے. پھر روم کے بادشاہ کی طرح یہ مسلمانوں کے بادشاہوں کے ٹیبل لگنا شروع ہو گئے، چاندی سونے کے برتن میں کھایا جانا شروع ہوا. بادشاہ سلامت کی کرسی پر شیر اور ببر کی کھال بچھائے جانے لگی، شیر کے کھال پہ بیٹھیں گے بادشاہ سلامت. لوگ بڑی تعجب کی بات ہے کہ لوگ پڑھتے بالکل نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ خیر ملوک الدنیا خیر ملوک الارض، روئے زمین کی سب سے اچھے بادشاہ تھے. یہ بولتے ہیں لوگ، یہ سب سے اچھی بادشاہت تھی، یہ سب سے اچھی بادشاہت تھی. یہ میں آپ کو یہ پولیٹیکل سسٹم کی بات بتا رہا ہوں. شراب کا کاروبار باضابطہ چل پڑا تھا. شراب اسلام میں حرام ہے، شراب کا کاروبار حرام ہے، شراب خریدنا، بیچنا، پہنچانا سب کچھ حرام ہے. اور یہ شراب کا باضابطہ بزنس شراب کا جائز ہو گیا تھا. اسلام سلیوری کو ختم کرنے کا سسٹم دیا ہے. اسلام میں جنگ ہو، جنگ میں سلیوز آتے ہیں قدیم زمانے سے. جنگ میں جو اریسٹ ہوتے ہیں وہ سلیوز بنائے جاتے ہیں، باندیاں اور غلام اور باندیاں بنائے جاتے تھے وہ. مگر اسلام نے سسٹم دیا تھا کہ اگر روزے میں غلطی ہو گئی تو اتنوں کو چھوڑ دو، میاں بیوی میں ایسی غلطی ہو گئی تو اتنوں کو آزاد کرا دو. اسلام ایک ایسا سسٹم تھا جس میں پوری دنیا میں سلیوری کو ختم کیا جا رہا تھا. یعنی کوئی غلطی انسان سے ہو جائے، قسم کھانے میں غلطی ہو گئی، بولے غلام آزاد کر دو، گناہ معاف. روزے میں غلطی ہو گئی، غلام آزاد کر دو، معاف. یہ آزاد کرنا کیا ہے؟ سلیوری ختم کرنا. اور جو پوری دنیا میں سلیوری سسٹم چلا تھا، غلامی کا سسٹم چلا تھا کہ ایک انسان دوسرے انسان کو مارکیٹ میں لے جاتا، خریدتا اور بیچتا ہے، سامان کی طرح یوز کرتا ہے، وہ اس کی جان کا مالک ہوتا ہے. یہ سسٹم کو اسلام آہستہ آہستہ ختم کر رہا تھا، اور زمانے خلفائے راشدین میں بہت حد تک یہ ختم ہو چکا تھا. لیکن جب اموی گورنمنٹ آئی ہے پھر اس کا ریٹ اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ جگہ جگہ لوگوں کو زبردستی غلام بنایا جاتا تھا. جنگوں کی کثرت ہو گئی تھی. خلفائے راشدین میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے ہوئے سسٹم کے مطابق اور خلفائے راشدین نے جو اس کو نافذ کیا ہے اس کے مطابق کبھی کوئی ملک
ظلم نہیں کرتا ہے، اٹیک نہیں کرتا ہے یا کسی اور پر ظلم نہیں کرتا ہے، وہ ملک سے کبھی جنگ نہیں کرتے تھے. یہ طریقہ تھا ہی نہیں جنگ کرنے کا. مسلمان کبھی حملہ کر کے جنگ نہیں کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی پر حملہ کر کے جنگ نہیں کیے. جی کوئی حملہ کرتا تو جنگ کرتے، یا وہ کسی اور پر ظلم کر رہا تو اس سے جنگ کرتے. جنگ کا مقصد اسلام کے اندر صرف مظلوم کو آزاد کرانا ہے. اسلام پھیلانے کے لیے جنگ کبھی نہیں ہوئی ہے. اسلام پھیلانے کے لیے اگر جنگ سے اسلام پھیلتا ہے اور اسلام پھیلانے کے لیے جنگ ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے تلواریں نازل کرتا، کتابیں نہیں. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ کتنے نبیوں پہ آسمان سے تلواریں نازل ہوئی ہے؟ جتنے نبیوں پر نازل ہوئی، کتاب نازل ہوئی ہے. اسلام پھیلانے کے لیے جنگ نہیں ہوتی ہے. جتنے جنگیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیے، ان ڈیپ جا کر پڑھ لیجئے. یا خلفائے راشدین نے جنگ کی ہے، مسجد اقصی فتح ہوا ہے، ایران فتح ہوا ہے، فارس، جی، یا پھر روم فتح ہوا ہے. پڑھ لیجئے آپ ان جنگوں کو. ان جنگوں کے ریزنز کیا ہے؟ 2 ریزنز کے علاوہ تیسرا ریزن نہیں بتا سکتے. نمبر 1 یہ ریزن ہے کہ وہ مسلمانوں پر اٹیک کیے ہیں، یا پھر اپنے علاقے میں وہ کمزوروں پر مار پیٹ کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، ان کا مار کھا رہے ہیں. اور یہ کمزور طبقہ نے مسلمانوں سے مدد مانگا تھا، تب مسلمان آرمی حرکت میں آئی. پہلے وارننگ دی کہ ان پر ظلم کرنا بند کرو، ان کو قتل کرنا، ان کا مال کھینچنا بند کرو. جب وہ نہیں مانے تب اٹیک ہوا. تو جنگ کا مقصد اسلام کے اندر ظلم کو ختم کرنا ہے. مذہب پھیلانا نہیں رہا کبھی بھی. مذہب تو اخلاق سے پھیلے گا، مذہب تو لاجک سے پھیلے گا، مذہب تو عدل اور مساوات، ایکویلٹی اور جسٹس سے پھیلتا ہے. اسلام ایسا پھیلتا ہے، اسلام تلوار سے نہیں پھیلتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ مگر بنو امیہ نے ایک الگ رخ دے دیا اس کو. یہ جنگوں کی تعداد کو بڑھا دیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانے میں اسلامک کنٹری اتنی زیادہ بڑی اور اتنی زیادہ اسٹرانگ کنٹری بن گئی تھی کہ یہ اس وقت کی سپر پاور بن گئی تھی. اس سے بڑا کوئی طاقتور ملک نہیں، اتنی طاقتور آرمی کسی کے پاس نہیں تھی. جب اتنی طاقتور آرمی ان کے ہاتھ میں آئی تو انہوں نے اس کا مس یوز کیا. جی مس یوز کیا ہے. پھر لیبیا میں اور کیا کہتے ہیں مختلف علاقوں میں، الجزائر میں اور مغرب اور موریتانیہ میں حملے شروع ہو گئے. جی انہی کی زمانے میں ادھر انڈیا پاکستان کی طرف حملے شروع ہو گئے ہیں، ادھر حبشہ کی طرف جنگیں شروع ہو گئی، ادھر جنگیں ادھر جنگیں. ہر محاذ پر، جی ہر سائٹ پر ان کی فوج جاتے اور اٹیک پر اٹیک ہوتے ہیں. اور بات کیا ہوتی ہے کہ کیوں حملے ہو رہے ہیں؟ اسلام پھیلانے کے لیے حملے ہو رہے ہیں. جی یا لا الہ الا اللہ پڑھنا پڑے گا یا جنگ کے لیے تیار رہنا پڑے گا. اور ہماری آرمی سے زیادہ طاقتور کوئی بھی نہیں ہے. تو سب سے پہلے آرمی کو مس یوز کیا گیا. یہ میں پولیٹیکل خرابیاں بتا رہا ہوں میں، جو آج کی تاریخ میں جو مورخ اٹھا کر اسلام پر حملے کر رہے ہیں. جی اسلام تلوار سے پھیلا ہے. جی یہ نہیں سنتے آپ یہ لفظ، اسلام تلوار سے پھیلا ہے، اسلام میں گردن مارنا ہے، اسلام میں قتل کرنا ہے، جو نان مسلم ہے اس کے اوپر حملہ کر دینا، یہ اسلام کا طریقہ ہے. یہ دھبا اسلام پہ لگایا کس نے؟ رسول اللہ نے تو یہ سسٹم نہیں دیا ہے، صحابہ کرام کا تو یہ طریقہ نہیں تھا. یہ دھبا لگایا بنو امیہ نے لگایا ہے. اور یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جبکہ ابھی یزید تخت پہ نہیں بیٹھا. یزید تو ابھی بچہ کھیل رہا تھا، وہ بچہ تھا 8-10 سال کا، وہ کھیل رہا تھا. میں اس دور کی بات کر رہا ہوں. یہ اسلام کو بدنام کیا گیا، اسلام کو مس یوز کیا گیا، غلط استعمال کیا گیا ہے. جی اس کے نام کو اسلام کا نام اور توحید پھیلانے کا نام اور اللہ کے دین کو پھیلانے کا نام دیا جاتا ہے، اور حملے ہوتے ہیں باضابطہ. اور حملے کر نئے نئے ملکوں سے، نئے نئے علاقوں سے مال دولت لوٹ کر لایا جاتا. اور وہ مال لوٹتے ہیں، پھر اس کے اندر جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، گورنرز اور بڑے بڑے عہدیدار اور بادشاہ، اور یہ جو رائل لیول ہوتا ہے نا، مین بڑا لیول جو ہوتا ہے، یہ سارا لیول جو ہے سونا چاندی یہ لوگ لے لیتے ہیں. سونا چاندی کے علاوہ جو بچتا ہے پھر وہ آرمی میں بانٹتے ہیں. یہ تھا رسول اللہ کا طریقہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مسلم فوج اگر لڑ کر آتی ہے تو جو سامان ہوتا وہ ایکولی بانٹا جاتا تھا، برابر بانٹا جاتا تھا سب کے اندر. لیکن انہوں نے یہ کیا، یہ سارا لکھا ہے، یہ سارا جنگوں کا سسٹم انہوں نے کرپٹ کر دیا، جسٹس کا، عدالت کا سسٹم انہوں نے کرپٹ کر دیا. لوگوں کو کیا کہتے ہیں، ہمارے من کو اچھا نہیں لگا، مجھے تکلیف ہوئی، اس بنیاد پہ قتل کیا جاتا. اس شخص نے گالی دیا ہے، اس کی گردن مار دو. گالی دینے پہ کوئی گردن مارتا ہے؟ یہ کون سی عدالت ہے بھئی؟ مگر ہوا ہے ایک نہیں، ایک سے زائد مسئلہ ہو، ایک سے زائد مسائل ہوئے، قتل ہوئے ہیں صاحب،
قتل ہوئے کہ اس نے میری ماں کو گالی دیا ہے، پکڑے، عدالت تک جانے کا وقت نہیں، گورنر صاحب کی والدہ کو کوئی شخص نے گالی دیا ہے، وہیں اس کے بال پکڑتے، اس کو فرش پر گراتے، پولیس والے کو آرڈر دیتے، وہ سر دھڑ الگ کر دیتا ہے، خلاص ہو گیا فیصلہ جی، اس کو نام دیتے ہیں اسلام کا۔ اللہ اکبر، بھئی گالی دینا بہت بری بات ہے، لیکن گالی دینے کی سزا موت تو نہیں ہو سکتی نا جی، کامن سینس کی بات ہے، کوئی انسان قبول ہی نہیں کر سکتا ہے یہ بات۔ گالی دینے پر قتل ہوتی، آبجیکشن کرنے پر قتل ہوتی ہے، قتل ہوتا ہے کہ بھئی آپ کا یہ فیصلہ ہم کو ٹھیک نہیں لگ رہا ہے، اچھا آپ کو ٹھیک نہیں لگ رہا ہے، ڈالو ان کو جیل کے اندر 10 سال کے لیے، ان کو میری بات اچھی نہیں لگتی ہے۔ یہ عیاشیاں ہوئے ہیں، یہ ظلم ہوا ہے، یہ سارا کچھ ہو رہا تھا، اور جو شرائط رکھے گئے نا، اس میں ایک شرط تھی کہ آپ دیکھیں ان کو اندازہ جو تھا سیدنا امام حسن علیہ السلام کی ویژنری پر، ان کی بصیرت پر، قربان کیا ان کی بصیرت تھی۔ سیدنا امام حسن علیہ السلام وہ شرط میں لکھے کہ اہل بیت کو، حسن اور حسین اور ان کی اولاد کو نہ راز میں قتل کیا جائے گا، نہ کھلم کھلا قتل کیا جائے گا۔ سیدنا امام حسن علیہ السلام کو 6 مرتبہ کھانے میں زہر دیا گیا، کسی کا پلاٹ کھائے ہوئے تھے، کسی کو تھپڑ مارے ہوئے تھے، کسی کو گالی دیے تھے۔ بھئی زہر کیوں دیتا آدمی؟ بھئی اگر کوئی حسد بھی کرے تو ایسا ہی حسد کرے گا نا، کچھ کیا ہی نہیں جو آدمی اس کو زہر دے کے جان سے مار دیتا ہے آدمی۔ کون دے رہا تھا یہ زہر؟ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ یہ زہر دے کر امام حسن علیہ السلام کو شہید کرنے سے فائدہ کس کو ہونے والا تھا؟ سمجھنے کی بات ہے۔ ایک کامن سینس کام کرتا ہے، ایک عام آدمی رستہ چلنے والا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ کون کر رہا ہوگا۔ 6 مرتبہ زہر دیا گیا اور 6ویں مرتبہ میں آپ شہید ہو گئے۔ 6ویں مرتبہ میں آپ سن 50 ہجری میں، 40 ہجری میں آپ حکومت حوالے کرے تھے، اور 50 ہجری میں آپ اس دنیا سے پردہ فرما لی، شہید ہو گئے۔ 50 یا بعض راوی کہتے 51، 50 یا 51، 10 سال کے بعد پھر آپ شہید ہو گئے۔ آپ شہید ہو گئے، سیدنا امام حسین علیہ السلام تنہا ہو گئے اپنی فیملی کے ساتھ، بڑے بھائی کا وصال ہو گیا۔ اور سیدنا امام حسن، اب میں پولیٹیکل حالات بتا رہا ہوں، حالات جی، آپ یہ جو ظلم کا سسٹم آج جو دیکھ رہے ہیں نا ہمارے یہاں جو ظلم ہو رہا ہے، یہ بالکل چھوٹا ایگزامپل ہے اس کا۔ اس ظلم کو اگر 1 لاکھ سے ملٹیپلائی کریں گے تو وہ زمانہ نکلے گا جو ظلم ہو رہا تھا، اور وہ کوئی اور زمانہ نہیں تھا، وہ خیر القرون کا زمانہ تھا، وہ زمانہ صحابہ اور تابعین کا زمانہ تھا، جس میں اہل بیت کے ساتھ اس طرح سے کیا گیا۔ سیدنا امام حسن علیہ السلام شہید ہو گئے۔ اب خانوادے نے بیٹھ کر طے کیا، شہید ہونے سے پہلے آپ کے یہ جملے تھے، آپ یہ فرما دیے، دیکھیے آپ حالات، آپ فرما دیے کہ بھئی مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بازو دفن کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو سیدنا ابو بکر صدیق ہے، سیدنا عمر بن خطاب ہے رضی اللہ عنہ۔ جگہ کس کی ہے صاحب؟ وہ جگہ ہے ام المؤمنین عائشہ کی، ان کا کمرہ ہے۔ ام المؤمنین عائشہ کے کمرے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزار مبارک بنا، ان کے بازو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ دونوں کے ہو گیا۔ اب جب امام حسن علیہ السلام، جب ان کو زہر دیا گیا اور ان کو اندازہ ہو گیا کہ شاید اب نہیں بچ پائیں گے، تو انہوں نے کوئی آدمی کو بول بھیجائے، بولے کہ ام المؤمنین اما جان سے پرمیشن لو، ام المؤمنین عائشہ سے پرمیشن لو کہ میں وہاں پر دفن ہونا چاہتی ہوں۔ تو ام المؤمنین عائشہ پہلے تو روتی ہے اور کہتی ہیں کہ یہ جگہ میں اپنے لیے رکھ لی تھی کہ مجھے رسول اللہ کے بازو رہنا ہے، مگر جب بیٹا حسن نے یہ کہا ہے تو میں اپنی جگہ قربان کرتی ہوں، میں بیٹا حسن آپ کو یہ جگہ میری طرف سے ہے۔ چلو ٹھیک ہے بھی، جن کے کمرہ ہے انہوں پرمیشن دے دیے، ٹھیک ہے۔ اور امام حسن علیہ السلام شہید ہو گئے، اور امام حسن علیہ السلام شہید ہونے کے بعد اب کفن وفن پہنا دیا گیا، اب جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، جنازہ اٹھا کر لے جایا جا رہا ہے۔ وہ نماز جنازہ پڑھانے کا بڑا قصہ ہے، اب ہم جاتے نہیں ڈیٹیل میں، وقت ساتھ نہیں دے گا۔ سیدنا امام حسن علیہ السلام کے جنازے کو لایا جا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بازو آپ کو دفنانے کے لیے، آپ کا مزار بنانے کے لیے۔ مروان بن حکم بولتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا، ہم نہیں دفن ہونے دیں گے ان کو رسول اللہ کے بازو۔ تو کون؟ گھر کس کا ہے؟ جنازہ کس کا ہے؟ لے جا رہا کون؟ بھائی کا جنازہ ہے امام حسن کا، لے جا رہے ہیں امام حسین، دفنا رہے ہیں اپنے گھر میں، اپنی اماں کے گھر میں۔ زمین ہماری، جنازہ ہمارا، خاندان ہمارا، تو کون؟ مروان بن حکم آ جاتا ہے راستے میں، پہلے گورنر کے پاس بھاگتا ہے، مدینہ کے گورنر کے پاس، کہ تمہارے رہتے ہوئے جو ہے وہ رسول اللہ کے بازو دفن ہوئیں گے، اگر رسول اللہ کے بازو دفن ہو جائیں گے تو ان کی عزت ہو جائیں گی، نہیں یہ تو نہیں ہونے دیں گے ہم۔ دے دیا نا حکومت، ابھی کیا چاہیے تیرے کو؟ بولے نہیں ہونے دوں گا۔
تو میں ہو جاتی. سیدنا امام حسین علیہ السلام غصے میں آ جاتے, بولتے کہ تو ہے کون؟ زمین ہماری, جنازہ ہمارا, خاندان ہمارا, فیصلہ ہمارا, تو ہے کون؟ تو باہر کا آدمی, تیرے کو مطلب ہی کیا ہے؟ اگر تیرے زمین پہ ہم جنازہ لا رہے تو جھگڑا کر, زمین ہماری ہے, نانا ہمارے رسول اللہ جی, زندگی بھر وہ ان کو گود میں اٹھا کے بیٹھے تھے. نہیں چاہے جو ہوتے ہو جائے, لڑائی جھگڑا گالی گلوچ وغیرہ. اس کے بعد کیا کیا؟ وہ تیاری میں تھا, وہ اشارہ کر دیا, 2000 آدمی ہتھیار لے کے میدان میں آ گئے, لاشیں بچ جائیں گے لیکن جنازہ نہیں جانے دیں گے, ہم حضور کے بازو تو دفن ہونے نہیں دیں گے. سیدنا امام حسن علیہ السلام کی نہیں ہونے دیں گے. سیدنا امام حسین علیہ السلام بھی جو ہے وہ اپنے لوگوں کو بلا لیے, بولے کہ کیسا روک سکتے بھئی, ہماری پراپرٹی ہے, ہمارے گھر میں انتقال ہوا ہے, وہ ہے کون روکنے والا؟ نہیں, ہم تو خاموش نہیں بیٹھیں گے. تو ان کی طرف سے بھی لوگ آ گئے, سیدنا امام حسین علیہ السلام جی, یہ لوگ بھی آ گئے ہیں اور دونوں طرف سے ہتھیار اٹھ گئے ہیں. پھر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عبداللہ ابن عمر اور دیگر صحابہ, یہ لوگ بیچ میں آ گئے اور آ کر جو ہے سیدنا امام حسین علیہ السلام کو سمجھانے لگے کہ نواز رسول, کیونکہ ان کو اندازہ ہے کہ سنیں گے یہی لوگ, وہ کمینے تو نہیں سنیں گے جی. آپ کو یہ اندازہ ہے کہ آپ کے بڑے بھائی نے یہ کہا تھا کہ اگر امن و امان کے ساتھ ادھر تدفین ہو جائے تو ٹھیک ہے حضور کے بازو, اور اگر ایسا نہیں ہو سکا اور مسلمانوں کے خون بہنے کا ڈر ہے تو میرا جنازہ عام قبرستان میں دفنا دینا, لڑنا نہیں, انہوں نے فرمایا تھا. تو پھر یہ حضرات کی سمجھانے پر سیدنا امام حسین علیہ السلام پھر ایک دم ڈاؤن ہو جاتے اور خاموش ہو جاتے اور بولتے ٹھیک ہے چلو عام قبرستان کو لے جاؤ. دفن ہونے نہیں دیے. جب قبرستان عام مسلمانوں کے قبرستان کو لے جایا جا رہا تھا, اس وقت تیر برسائے گئے جنازے کے اوپر. سیدنا امام حسن علیہ السلام کا جنازہ جا رہا, سفید کپڑوں میں لپٹا ہوا, کفن کے اوپر سارا خون تھا, چاروں طرف سے تیر آ کر گر رہے تھے امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک پر. یہ جنازہ جا رہا ہے, جنازے پر تیر مارا گیا. جس وقت آمنا سامنا ہوا, امام حسین علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ نہیں, چاہے کچھ ہو جائے ہم اپنے نانا جان کے بازو اپنے بھائی کا تدفین کریں گے. اس وقت مروان بن الحکم کے الفاظ تھے, طبقات ابن سعد میں یہ روایت منقول ہے, انکم اہل بیت ملعونون, کہا اللہ اس پر لعنت بھیجے, مروان پر ہزاروں لعنت ہو اس کے اوپر. وہ یہ الفاظ کہتا تھا, تم اہل بیت لعنتی ہو. معاذ اللہ. گورنر تو پیچھے ہٹ گیا تھا. گورنر بولا کہ میں رسول اللہ کے گھرانے کے ساتھ اتنی بڑی حرکت نہیں کر سکتا ہوں, مگر وہ کنٹرول بھی نہیں کر سکتا ہے. آج نہیں دیکھتے, آج غنڈے پھرتے ہیں, ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں کچھ لوگ. نہ پولیس کنٹرول کر سکتی ہے ان کو, نہ ایم پی ایم ایل اے اور منسٹر, کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا ہے. کیوں کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں صاحب؟ ان کو کچھ بیک اپ ہوتا ہے نا, تبھی تو کنٹرول نہیں کر سکتے نا. کلیئر نہیں ہے بات, ورنہ کیا بات ہے بھی کہ آرمی ہے, آپ کی پولیس ہے, آپ کا سسٹم ہے, آپ کے گورنرز ہے, آفیسرز ہے, چند غنڈے موالی کو کنٹرول کیوں نہیں کیا جا سکتا ہے؟ کیوں نہیں کیا جا سکتا ہے؟ کچھ بیک اپ ہوتا ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے. تیر مارے ہیں سیدنا امام حسن علیہ السلام کی تدفین, خون سے لت پت جنازے کے کفن کے ساتھ ان کی تدفین ہوئی عام قبرستان کے اندر. جب یہ واقعہ پورا ہو گیا اور سب جہاں کا وہاں ہو گیا, پھر یہ مروان بن الحکم بادشاہ سلامت کو لیٹر لکھتا ہے, اور لیٹر لکھ کر گورنر کی شکایت کرتا ہے کہ تھوڑا اگر میں خاموش بیٹھتا تو یہ لوگ تو رسول اللہ کے بازو دفنا دیے تھے امام حسن کو, اور یہ گورنر آپ جس کو بٹھا کے رکھے, یہ نکما تو کچھ کرتا ہی نہیں ہے. وہ تو اچھا ہوا کہ ٹائم پہ میں 2000 آدمی کو لے کے پہنچا اور گڑبڑ کرایا اور تیر چلوایا, یہاں تک کہ ان کو عام قبرستان میں دفن کرنے پر مجبور ہونا پڑا. جب یہ لیٹر جاتا ہے تو انعام کی طور پر گورنر کو سزا کے طور پر سسپینڈ کیا جاتا ہے اور مروان بن حکم کو گورنر بنایا جاتا ہے. نہیں دیکھتے آپ موب لنچنگ کرنے والوں کو پھول کے ہار پہنائے گئے تھے جی؟ نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ کون کر رہا ہے, کیسا کر رہے ہیں, مگر اس کے باوجود لوگ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. نہیں بولتے نہیں بڑی اچھی حکومت تھی, بڑی اچھی حکومت تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون. آج جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیٹیکل سسٹم جی, منسٹریوں کا سسٹم, انتظامات کا جتنا سسٹم ہے, پولیس سسٹم ہے, جتنے منسٹریوں کے جتنے ڈپارٹمنٹس ہے, جو ستیاناش جو ہو گئے ہیں نا, وہ ہم اتنا سا نمونہ دیکھ رہے تھے. بنو امیہ کے زمانے میں یہ سارا کا سارا ستیاناش ہو چکا تھا, بہت خطرناک حالات ہو چکے تھے, اور یہ سارے حالات ہو چکے, سارے شرائط ٹوٹ گئے تھے, سارے شرائط جتنے کنڈیشنز رکھے تھے نا امام حسن علیہ السلام حکومت دینے کے لیے. عوام کی تو ویسی امید ختم ہو گئی تھی, روتے تھے.
عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، یہ وہ لوگ ہیں جو دمشق سے اور بنو امیہ کے خلاف جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے. یہ بیٹھ کر روتے تھے، بولتے ہم سے بڑا گناہ ہو گیا، یہ لوگ تو مارنے کے لوگ تھے، مولا علی کے ساتھ ہم تلوار لے کے جو ان کے خلاف جنگ نہیں کرے، اللہ ہم کو معاف کرے، ہم بڑے گناہ میں رہ گئے. روتے تھے یہ لوگ، توبہ کرتے تھے، یا اللہ اتنے خراب لوگ آئیں گے ہم نہیں سمجھے تھے. اتنے خطرناک حالات ہو گئے، اتنے خطرناک. یہ رہا پولیٹیکل سسٹم سے متعلق یہ حالات ہو گیا، یہ حالت ہو گئی. ابھی ایک شرط باقی تھی، ایک شرط باقی تھی، اور آخری شرط وہ تھی. وہ کیا تھی صاحب؟ وہ شرط یہ تھی کہ ان کے مرنے کے بعد، بادشاہ کے مرنے کے بعد اگلا جو بھی ہوگا تو اس کو نومینیٹ نہیں کیا جائے گا، نومینیٹ نہیں کیا جائے گا، مسلمان اس کو سیلیکٹ کر لیں گے. ایک کنڈیشن باقی تھی، اس لیے سیدنا امام حسین علیہ السلام وعدہ توڑنے اور ٹریٹی ختم کرنے کا اعلان نہیں کیے تھے کہ ہم نہیں مانتے، یہ نہیں بولے تھے. ایک آخری چانس تھا کہ چلو یہ آدمی چلا جائے گا تو کوئی اچھا آدمی پھر مسلمان سیلیکٹ کر لیں گے، ایک آخری چانس نظر آتا تھا. اچھا یہ ہو گیا پولیٹکس میں. پولیٹیکل سسٹم سے ہٹ کر آپ نماز روزہ زکوٰۃ میں کیا تھا بھائی؟ وہ تو سب ٹھیک ٹھاک ہو رہا تھا نا بھائی. آپ کو نماز پڑھنے سے کوئی روکے کیا؟ آپ کو روزہ رکھنے سے کوئی روکے کیا؟ نہیں، میں ایک 3-4 ایگزامپلس میں آپ کو دے دیتا ہوں یہاں پر کہ اسلام کے مذہبی پارٹ، میں بولا اسلام کے 2 پارٹ ہوں گے، ایک مذہبی پارٹ، ایک سیاسی پارٹ. سیاسی پارٹ کا تو آپ کو چند نمونے سنا دیا، یہاں پر میرے پاس لکھا اتنا ہے، اللہ کی قسم بتا رہا ہوں. آپ اس سبجیکٹ کے اوپر ریفرنسز کے ساتھ اگر آپ 1 مہینے کے لیکچرز رکھے میں دے کے بتا سکتا ہوں آپ کو، اتنا لٹریچر میرے پاس ہے. میں کتنا ضبط کرتا ہوں وہ مجھے ہی معلوم ہے. لوگ بولتے ہیں کہ حبیب صاحب بول دیتے ہیں، زیادہ بول دیتے ہیں. نہیں بابا، ضبط کر کے بیٹھتے ہیں ہم، خون کے گھونٹ پی کے خاموش بیٹھتے ہیں کہ کتنے بڑے ظالموں کی آج تعریفیں ہو رہی ہے. یہ ہو گیا یہ پولیٹیکل سسٹم کا، یہ ایک پارٹ کا. اب مذہبی سے اس پارٹ کا کیا تھا میں آپ کو بتاؤں، تعجب کریں گے آپ. نماز کے طریقے کو بدلنے کی کوشش کی گئی ہے اس زمانے میں، نماز کو بدلنے کی کوشش کی گئی ہے. ان کو برداشت ہی نہیں ہوتا تھا رسول اللہ کا دین، جو دین کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کو نافذ کرنا چاہے، اور دشمنوں نے کوشش کیا کہ یہ دین نافذ نہ ہو. ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان، عتبہ، شیبہ، یہ سارے مل کر پوری جان لگا دیے تھے کہ رسول اللہ کا دین نافذ نہ ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا دین نافذ کیے اور فرماتے تھے کہ لوگوں سدھر جاؤ، ورنہ میں اللہ کے حکم سے تم پر ایک ایسے شخص کو مسلط کرے گا جو مار مار کر تم کو مسلمان کرے گا. وہ علی ابن ابی طالب ہے. فرماتے سدھر جاؤ ورنہ میں علی کو بھیجتا ہوں. اور ہوا وہی، نہیں سدھرے سمجھانے سے. 13 سال مکے میں سمجھائے، نہیں سدھرے جی. اس کے بعد جنگیں کر کے دیکھے، لیکن ہر جنگ میں بھاری پڑ گئی وہی بات جو رسول اللہ فرماتے کہ میں علی کو تمہاری طرف بھیجوں گا. ہر میدان جنگ میں دیکھ لو. پھر مولا علی کی جب تلوار چلی تو اس کے بعد پھر سدھرنا پڑا، پھر نہیں چاہتے کلمے پڑھنا پڑا جی. مگر غصہ تھا، کلمے تو پڑھنا پڑا، خوشی سے تو نہیں پڑھے نا جی. لوگ بولتے ہیں کہ نہیں اسلام قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا. ارے بابا، جو ماننے والا ہوتا ہے نا، جو ماننے والا ہوتا ہے وہ لاجیکل بات کو مان لیتا ہے، عقل میں اترنے والی بات مان لیتا ہے، سچی بات مان لیتا ہے. بھائی بالکل سمجھ میں نہیں آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کر رہے تھے، جب بھی نہیں سمجھ میں آیا، جب بھی کلمہ نہیں پڑھے. درختوں کو چلتا ہوا دیکھ کر کلمہ نہیں پڑھے جی، انگلیوں سے پانی نکلتا دیکھ کر کلمہ نہیں پڑھے، کنکریوں کو کلمہ پڑھتا ہوا دیکھ کر کلمہ بھی نہیں پڑھے، سب کچھ ہونے کے باوجود نہیں پڑھے. جب مولا علی کی ذوالفقار چلی تو سارے کلمہ پڑھ لیے. تو کوئی خوشی سے تو اسلام قبول نہیں کرے نا جی. کوئی دل اور ایمان، دل مانا ہے اس لیے تو نہیں قبول کرے. دیکھے کہ اگر نہیں مانے تو پھر یہاں پر علی ابن ابی طالب ہے، ٹھیک ہے تو پھر کلمہ پڑھ لو، یہ بہتر ہے. یہ حالات تھے. تو غصہ تو رہے گا، غصہ تو رہے گا کہ ان کے باپ داداؤں نے ہمارے باپ داداؤں کو زبردستی کلمہ پڑھوایا جی. وہ غصہ تو رہے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو بدلنے کی اتنے پیترے چلے ہیں. آپ میں بتاؤں، نماز کو بدلنے کی کوشش کی گئی. بادشاہ سلامت کا دورہ ہوتا مکہ مدینہ کا، بادشاہ سلامت رہتے دمشق میں، دورہ کرتے ہیں اور جا رہے ہیں جو ہے وہ مدینہ منورہ میں، اٹھا کر پڑھے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی المسند میں، مسند امام شافعی میں یہ روایت 2 سندوں کے ساتھ موجود ہے، 2 سندوں کے ساتھ موجود ہے. نماز پڑھانے ٹھہرتے کہ نماز کس کو نہیں معلوم. یہاں پر ہال میں جو سب سے چھوٹا بچہ ہے
یہ عثمان بیٹھا ہوا ہے, یہ عثمان سے بھی اگر پوچھیں گے تو نماز بتا دے گا. اور اگر کوئی بچے کو نماز نہیں معلوم, 2 سال 3 سال کا بچہ ہے, اس کو نماز نہیں معلوم ہے, اگر اس کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے, اتنا تو معلوم رہتا ہے کہ نماز میں اللہ اکبر بولتے ہیں, اگر اس کو سورہ فاتحہ بھی یاد نہیں ہے, سبحان ربی الاعلیٰ اور تشہد بھی نہیں معلوم ہے, اور اس کو پیر کیسا رکھنا, ہاتھ کیسا رکھنا نہیں معلوم ہے, اللہ اکبر تو ہر بچے کو معلوم رہتا نا جی. مگر بادشاہ سلامت جب دورہ کرتے ہیں, آپ پڑھیے اٹھا کر, مسند امام شافعی میں لکھا ہوا ہے, جب انہوں بادشاہ سلامت جب آ گئے ہیں مسجد نبوی میں, تو ان کو امامت کے لیے آگے بڑھایا, مکمل نماز بغیر اللہ اکبر کے پڑھا دیے بھائی صاحب. اللہ اکبر ایک مرتبہ نہیں, پوری نماز ہو گئی. صحابہ کرام بھائی پیچھے, کوئی چھوٹے موٹے لوگ نہیں ہیں. جب سلام پھیرا گیا تو یہ لوگ بولے کیا سرقتا صلاۃ نا, آپ تو ہماری نماز میں چوری کر دی, کیا کم ہو گیا نماز میں, تو آپ تو اللہ اکبر ہی نہیں بولے نماز میں, ایسی تو نماز پڑھائے, ایسی نماز پڑھے. نماز کی ٹائمنگ ہلا دیے تھے صاحب, نماز کی ٹائمنگ, آپ ظلم کے انتہا دیکھیے. آپ جمعہ کی نماز غروب آفتاب کے ٹائم پہ پڑھائی جاتی تھی. سوچ سکتے ہیں آپ یہ جی؟ ہندوستان مسلمانوں کا ملک ہے نہیں بھئی, یہ تو سیکولر ملک ہے. آپ جاپان میں جاؤ, امریکہ میں جاؤ, آپ دنیا کے کسی کونے میں جاؤ, آپ کو اپنی نماز اپنے وقت پہ پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہ سو کالڈ اسلامک کنٹری ہے, سو کالڈ مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان بادشاہ کہتے ہیں, مسلمان سسٹم کہتے ہیں جی, عدل و انصاف کی بات کرتے ہیں, یہ جمعہ کی نماز ان کے گورنرز کھڑے ہو کر پڑھاتے ہیں, تو لوگ کو اشارے کرنا پڑتا ہوتا تھا کہ وہ سورج ڈوب جا رہا, پڑھا دو پلیز, پڑھا دو, سورج ڈوب جا رہا, سورج ڈوب جا رہا, جب جا کے انہوں رکعت پڑھتے تھے جی. حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مولا علی کے رائٹ لیفٹ ہینڈ جیسا بولتے ہیں نا خاص لوگ, مولا علی کے خاص آدمی حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی جی, حضور کے ساتھ جنگوں میں شریک رہے سے صحابی, ان سے کافی پہلے مسلمان ہونے والے صحابی. حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے, جب ابن زیاد ابن ابی ان کا گورنر کوفہ کے مقام پر, کوفہ یا بصرہ غالباً جی ہاں, بصرہ میں یہ جمعہ پڑھا رہے تھے, اور جمعہ پڑھاتے ہوئے سورج ڈوبنے کا ٹائم ہو گیا, اور جمعہ چل رہا ہے, خطاب چل رہا ہے جمعہ کا. تو حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیے, ایسے وہ کنکر, عرب زمانے میں طریقہ ہوتا تھا, باریک کنکر لیتے تھے, اور بھی اگر ہاتھ اٹھا کے آپ کچھ بولیں گے تو مجمع میں ڈسٹرب ہوتا نا, تو وہ ایسے کرتے تھے, باریک کنکر پیر پہ مارتے تھے, تو جو کنکر جہاں سے آیا ایسا پلٹ کر کوئی دیکھے تو اشارہ کرتے تھے اس کو, کچھ بھی اگر بولنا ہے تاکہ پورے مجمع میں ڈسٹربنس نہ ہو اور بات آہستہ سے چلے جائے. تو حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ایسے کنکر مارتے زیاد کو پیر پر, وہ پلٹ کر دیکھتا کیا ہوا, تو بولتے سورج ڈوب رہا, نماز کب پڑھاتے, نماز سورج ڈوب جا رہا. بھئی سورج ڈوبنے سے پہلے پڑھنے کی نماز ہے وہ, جمعہ کی نماز سورج ڈوبنے سے پہلے پڑھنے کی نماز ہے, عصر شروع ہونے سے پہلے پڑھنے کی نماز ہے جناب. سورج ڈوب رہا ہے, وہ اشارہ کیے, وہ ممبر سے اتر گیا اسی وقت گورنر بولا اریسٹ کرو ان کو, میری سپیچ کو روکتا ہے, میری سپیچ کو روکتا ہے. اتر گئے ممبر سے, جمعہ نہیں ہوا, فوراً لیٹر لکھایا گیا, اریسٹ کر لیا گیا, ان کو جیل میں ڈال دیا گیا, اور فوراً جو ہے لیٹر لکھا گیا ہے بادشاہ سلامت کو, گورنر صاحب لیٹر لکھ رہے ہیں کہ یہ توہین برداشت نہیں ہوگی, اگر آج ہم خاموش بیٹھ گئے تو دوسروں کی بھی زبان کھلے گی. بادشاہ سلامت بات سمجھو کہ یہ جمعہ کے لیے مجھے میری تقریر کو روکا ہے, یہ توہین میں برداشت نہیں کر رہا ہوں, مگر آرڈر آپ کی طرف سے آنا ہے, بتاؤ کیا کرنا ہے. تو ان کو آرڈر دیا گیا کہ ان کے ہاتھ پیر باندھو. حجر بن عدی کے کیا کرے تھے صاحب, انہوں نماز کا ٹائم یاد دلائے تھے, ان کے ہاتھ پیر باندھو, ان کو عراق سے نکال کے فلسطین میں لے کر جاؤ. فلسطین میں کیوں, فلسطین میں کہ جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فلسطین فتح کیا گیا تھا, اس وقت یہ فلسطین میں ہیرو مانے جاتے تھے کہ سارے بدماشوں کو, ظالموں کو انہوں نے ختم کیا تھا. یہ آرمی چیف تھے, اس بٹالین کے چیف تھے انہوں, جو اس علاقے کو فتح کر رہے تھے. اس علاقے میں ان کو ہیرو مانا جاتا ہے, اس علاقے میں لے جاؤ. فلسطین کے مسجد اقصی کے اس علاقے میں ان کو لیا جاتا ہے جہاں پر ان کے نام کے جی جھنڈے گاڑے ہوئے تھے, اس علاقے میں لے جایا جاتا ہے. بیچ بازار میں دونوں ہاتھ پیچھے باندھ کر, ہتھکڑی لگا کر ان کو بٹھایا جاتا ہے زمین پر, اور کہا جاتا ہے بس اب تمہارے گردن مارنے کا آرڈر ہے. ایک چیز ہے جو تمہاری جان بچا سکتی ہے, ایک بات ہے صرف جو تمہاری جان بچا سکتی ہے, وہ کیا ہے, علی کو گالی دے دو اور بولو علی سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, تمہاری جان بخش دی جائے گی. کیا قصور ہے صاحب, جمعہ کی نماز کا ٹائم یاد دلائے, ٹائم یاد دلائے. وہ بولے نہیں, مار دو گردن, مولا علی سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, البراءۃ من علی, علی سے اپنا تعلق نہیں ہے یہ کہنا, یہ میرے سے نہیں ہو سکتا ہے, گردن مارنا ہے تو مار دو. اور اس پر ان کو سزائے موت دی گئی وہاں پر.
ان کو ہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ اور جو دو تین حضرات تھے سب کی گردن ماری گئی، قتل کر دیا گیا. اور قصور یہی ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا بادشاہ کو بار بار ڈراتی تھی یہ جملہ کہہ کر کہ قیامت کے دن تو حجر بن عدی کے خون کو لے کر اللہ کے سامنے کیسا کھڑا ہوگا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر کے اندر ان کو اریسٹ کر لیا گیا. یہ مولا علی کے خاص لوگوں میں تھے. حضرت خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد بن ابی بکر کو گرفتار کر لیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ اچھا آپ بڑی غداری کرتے ہیں جی، ہمارے اپوزیشن کا آپ ساتھ دیے جی، کچھ خاص فرمائے، آپ ہمارے مخالفین کا ساتھ دیتے، علی کا ساتھ دیتے آپ، لہذا کیا کرنا چاہیے. حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اریسٹ کیا گیا، اریسٹ کر کے ان کو پیاسا رکھا گیا، کئی دن ان کو پیاسا کرنے کے بعد ان کو ذبح کیا گیا، اور ان کو ذبح کرنے کے بعد ایک گدھے کو قتل کیا گیا، اس کے چمڑا نکالے اور چمڑا نکال کر ان کی لاش کو گدھے کے چمڑے میں باندھے اور چمڑے میں باندھ کر اس کو آگ لگائے دیا. یہ کون سا زمانہ ہے؟ یہ خیر القرون کا زمانہ ہے صاحب. یہ وہ زمانہ ہے جس میں صحابہ اور تابعین زندہ ہے، ان کی موجودگی میں زمانہ ہے. یہ الفاظ کہہ دینا بڑا آسان ہے، نہیں بھائی وہ صحابی ہے، نہیں بھائی وہ تابعی ہے، نہیں میرے پاشا، اگر پڑھنا ہے تو پورا پڑھو یا پھر زبان کو بند رکھو. یا آپ نہیں جانتے ہیں، میں جو خطابات کرتے ہیں میں ان کو بولنا چاہ رہا ہوں. اگر آپ نہیں پڑھنا چاہتے ہیں، نہیں جاننا چاہتے ہیں تو بولو میری زبان بند ہے، میں اس سبجیکٹ پہ بات نہیں کرتا ہوں. نہیں، اگر بات کرتے ہیں تو پھر سچ بولو. حضرت محمد بن ابی بکر کو کس قصور میں قتل کیا گیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر کو کس قصور میں قتل کیا گیا جی؟ حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس جرم میں قتل کیا گیا؟ یمن کے اندر اہل بیت کے وفادار رہا کرتے تھے جو مولا علی کے زمانے میں مولا علی کا ساتھ دیے. بسر بن ارتا نام کے ایک آرمی چیف کو مقرر کیا گیا. یہ میں پھر بتا رہا ہوں، یہ یزید کے سیٹ پہ آنے سے پہلے ہوئی سے بات ہے، پہلی بات ہے. بسر بن ارتا کو آرمی چیف بنایا گیا اور بھیج دیا گیا یمن کی طرف، اور آرڈر ساتھ میں کیا تھا معلوم؟ اقتلوا کل من کان علی دین علی، جو علی کے دین کو مانتا تھا اس کو ختم کر دو. یہ آرڈر تھا، یہ آرڈر تھا. یمن کے علاقے میں قتل عام ہوا ہے، ہزاروں لوگ کو مارا گیا ہے. اور وہ جو خاص آدمی تھے، میں نام ان کا اس وقت میں بھول رہا ہوں، بسر بن ارتا، جو خاص مولا علی کی فوج میں جو ایک بٹالین کے چیف کا کام کرتے تھے، وہ جس وقت پکڑے گئے تو ان کو ان کے بچوں کے سامنے قتل کیا گیا. ان کے بچوں کو گھروں سے نکال کے ان کے بچوں کے سامنے ان کو قتل کیا گیا. پھر بھی دل نہیں بھرا تو پھر وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھرے بازار میں بچوں کو قتل کیا گیا. کیا اگریمنٹ تھا صاحب؟ کون سا اسلام تھا؟ کدھر بچ گیا تھا؟ کون سی نیکی کی بات ہو رہی ہے؟ ختم ہو گیا سب. یعنی اسلام کو ڈیمولش کرنے کی کوشش کی گئی، نماز بدلنے کی کوشش کی گئی. آپ حج کو جاتے ہیں تو ایک ہی چیز حج کی پبلک کو زیادہ یاد رہتی، وہ کیا ہے صاحب؟ وہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہی سنتے ہیں نا. کیا پڑھنا ہے حج پہ جا کے؟ کچھ معلوم ہو نہ ہو یہی معلوم رہتا ہے نا. ان کے زمانے میں بادشاہ سلامت اور بنو امیہ کی گورنمنٹ جب آئی تھی تو حج میں لبیک اللہم لبیک بین ہو گیا تھا. لبیک اللہم لبیک پڑھنے کی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ مکے میں تو نہیں رہتے تھے، وہ دوسری جگہ رہتے تھے. وہ مکے آئے حج کے لیے اور حج کے لیے انتظار کر رہے ہیں بھی خیمے میں، کوئی لبیک کا آواز ہی نہیں آ رہی. تلبیہ کہتے ہیں، تلبیہ کی کوئی آواز ہی نہیں آ رہی، آواز ہی نہیں آ رہی. دیکھے اس کے بعد وہ باہر نکل کے پوچھنے لگے کہ نہیں بھئی کیا بات ہے، کیا بات ہے کہ کوئی لبیک اللہم لبیک نہیں پڑھتے؟ تو کہتے ہیں کہ نہیں، ان کے وہ مولا علی کے مخالفین کی ڈر کی وجہ سے، ان کی دہشت کی وجہ سے کوئی لبیک اللہم لبیک نہیں پڑھتا. تو حضرت اس حج میں کتابوں میں یہ بات لکھا ہوا، اس حج میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اکیلے، حاجی سب حج کر رہے ہیں لیکن ایک ہی حاجی تھا جو بڑی آواز میں لبیک اللہم لبیک کہہ رہا تھا بس. اور یہ الفاظ کہتے تھے لبیک اللہم لبیک، اللہ اے اللہ یہ لوگ علی کی بغض کی وجہ سے آپ کو لبیک کہنا چھوڑ دیا ہے، اللہ علی کے بغض رکھنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو. جی یہ حج کو چینج کیا گیا، نماز کو چینج کیا گیا، نماز کی ٹائمنگ کو چینج کیا گیا، مورتیوں کے بزنس کو پرمیشن دے دیا گیا. باضابطہ مورتیوں کے بزنس ہوتے تھے.
اسلام میں مورتیوں کی بزنس، یہ پوجا کرنے کی جو مورتیاں ہوتے، یہ ڈالز کھلونے وغیرہ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، پوجا کرنے کے لیے جو مورتیاں بنائی جاتی ہے اس کا بزنس حرام ہے اسلام میں. جو چیز شرک کے لیے استعمال ہوتی ہے یقینی طور پر اس کا بزنس حرام ہے، مگر مورتیوں کا بزنس ہونے لگا. آپ فجر کی اذان تو سنیں نا، ظہر کی اذان بھی سنیں، عصر مغرب عشاء کی بھی سنیں، جمعہ کی اذان بھی سنیں. عید کی اذان کون کون سنا ہے؟ عید کی اذان ہوتی ہے، مگر اس دور میں عید کے لیے اذان شروع کری گئی تھی. ان کو اذان دینے اور اذان نہیں دینے، نماز پڑھنے اور نماز نہیں پڑھنے سے مطلب نہیں تھا. صاف سمجھ میں آتا ہے کہ جو اسلام رسول اللہ نے دیا ہے ہم اس کو موڈیفائی کریں گے، ورنہ عید کی نماز میں اذان کی کیا ضرورت ہے؟ آپ بتائیے. کسی کو یہ خیال آتا ہوگا نہیں لوگ کو جمع کرنے اذان دینا، تو اب عید کی نماز نہیں ہو رہی. عید کے اتنے بڑے مجمع کوئی مجمع ہوتا ہے؟ کون سی اذان کی وجہ سے لوگ جمع ہوتے صاحب؟ مگر عید کے لیے اذانوں کو شروع کیا گیا تھا. جمعہ کا خطبہ بیٹھ کر دینا شروع کیا گیا تھا. رسول اللہ کھڑے ہو کر خطبہ دیے، ابو بکر و عمر و عثمان و علی کھڑے ہو کر خطبہ دیے، امام حسن کھڑے ہو کر خطبہ دیے، سارے صحابہ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہیں، لیکن جمعہ کا خطبہ بیٹھ کر دینا شروع کر دیے تھے. جی مسلم اور کافر میں رشتہ داری باقی نہیں رہتی ہے. مسلم اور کافر میں اگر کوئی کافر ہو گیا تو باپ مسلمان ہے، وہ مر جائے تو وراثت نہیں ملتی کافر بیٹے کو. یا اگر باپ کافر ہے اور بیٹا مسلم ہے، باپ مر جائے تو اس کی وراثت ادھر نہیں آتی، کیونکہ اسلام اور کفر یہ مذہب کا بدلنا یہ رشتے کو ختم کر دیتا ہے. دو الگ الگ مذہب ہے تو رشتہ ختم ہو جاتا ہے. جی اور حضور کے زمانے سے لے کے سارے صحابہ کے زمانے میں یہی رہا، لیکن یہ گورنمنٹ میں آ کے پھر چینج ہو گیا لا. بولے اب کافر ہو مسلم ہو سب ایک دوسرے کی وراثت لیں گے، سب ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے. جی میں بتا رہا ہوں نا آپ کو کہ ٹوٹل اسلام کو چینج کرنے کی سازش ہوئی ہے اور ہر لیول پر چینج کیا گیا ہے، مگر وہ ایکسپٹ نہیں ہو رہا تھا، قبول نہیں ہو رہا تھا. کیوں قبول نہیں ہو رہا تھا؟ لوگ دب رہے تھے، لوگ ڈر رہے تھے، ایکسپٹ نہیں کر رہے تھے، ڈر رہے تھے. کسی کے اندر آواز اٹھانے کی ہمت نہیں، کسی کی مخالفت کرنے کی ہمت نہیں، لیکن دل ہی دل میں ہر آدمی کہہ رہا تھا کہ یہ غلط ہے، یہ اسلام نہیں ہو سکتا ہے، یہ اسلام نہیں ہو سکتا ہے، یہ اسلام نہیں ہو سکتا ہے. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اگر اسلام دیکھنا ہے تو میرے اہل بیت کو دیکھو، اور اہل بیت نے اس کو ابھی اتھینٹیکیٹ نہیں کیا ہے، اہل بیت نے اس سسٹم کو ایکسپٹ نہیں کیا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ سیدنا امام حسین علیہ السلام آخر وقت تک دیکھے کہ اب پلٹے گی، اب حالات سدھریں گے، اب حالات سدھریں گے. لیکن جیسے سن 60 آیا، 60 ہجری، جی 40 ہجری میں حکومت حوالے کیے تھے، 50 ہجری میں امام حسن علیہ السلام شہید ہوئے، اور 60 ہجری آئی، اور 60 ہجری میں بادشاہ سلامت کا انتقال ہوا. اور اس انتقال سے 6 years before، 6 سال پہلے سے یزید کے لیے کیمپیننگ کی گئی ہے کہ اگلا بادشاہ یہ بنے گا. لوگ بولتے ہیں کہ نہیں ایسا غلط فہمی ہو گئی ہے، نہیں وہ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ بیٹا شرابی ہے. جی اندازہ نہیں تھا کہ ان کو بیٹا شرابی ہے، بیٹا عیاش ہے، بیٹا بدماش ہے، بیٹا ظالم ہے، ان کو اندازہ نہیں تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. سارے ہسٹری لکھنے والوں کو اندازہ تھا، اہل مدینہ کو اندازہ تھا، اہل مکہ کو اندازہ تھا، صحابہ کو اندازہ تھا. بخاری اور مسلم میں لکھا ہوا ہے کہ یہ سب کو معلوم تھا، پہلے سے سب کو معلوم تھا کہ بیٹا بڑا خراب ہے، بیٹا خراب ہے. والد صاحب کو نہیں معلوم. جو بیٹے کو سیٹ پر بٹھانا ہے، نومینیٹ کر رہے ہیں کہ اب یہ میرا جانشین بنے گا، یہ جس کو جانشین بنانے جا رہے ہیں، نومینیٹ کرنے جا رہے ہیں، 6 years سے اس کے لیے کیمپیننگ ہو رہی ہے، کیمپیننگ ہو رہی ہے. مکہ میں، مدینہ میں، مصر میں، کوفہ میں، بصرہ میں، یمن میں، ہر علاقے میں یزید کے نام سے کیمپیننگ ہو رہی ہے. جی مدینہ لایا گیا ملاقات کرانے کے لیے تاکہ لوگ دیکھیں، پہچانے، پبلسٹی ہو. بھئی پرانا زمانہ تو نہیں تھا نا کہ پوسٹر چھاپ کے لگائے جگہ جگہ، ٹی وی پر ایڈ ہے، نہیں ہو سکتا تھا، تو یزید کو لے کر گھمایا جاتا تھا. جاؤ یزید، مکہ جاؤ، مدینہ جاؤ، بصرہ جاؤ، مصر جاؤ. جب مدینہ لایا گیا یزید کو اور لوگوں میں اعلان کیا گیا کہ جس کو بادشاہ سلامت نے ایز اے نیکسٹ کنگ نومینیٹ کیا ہے، ولی عہد ہے، سکسیسر ہے، یہ ان سے ملاقات کرو. سارے لوگ ملنے لگے، حج کے موقع پر دیکھنے لگے. مدینہ منورہ میں وہ آ کر رکے، سب لوگ ملاقات کیے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس اور امام حسین علیہ السلام کو بھی کہا گیا آپ لوگ بھی آ کر ملو، بادشاہ سلامت کے فرزند آئے ہوئے ہیں، نیکسٹ وہ بننے والے ہیں، ان سے ملاقات کرو. جب ملاقات کرنے کے لیے دونوں الگ الگ ٹائمنگ میں پہنچے. عبداللہ ابن عباس پہلے پہنچے، وہ آئے ان کو خیمے کے پاس جو ٹینٹ میں جو جہاں پر کھڑا کیے تھے، جی
شہزادوں کو جا لا کے ٹھہرائے تھے، وہاں پر ان کو شراب کی بو آئی تو بولے یہ تو شراب کی بو ہے، تو بولے آپ کا ملنے پہ پابندی، آپ چلے جائیے یہاں سے، آپ نہیں مل سکتے۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام خاموش رہے، وہ بعد میں پہنچے، خاموش رہے، ان کو اندر بھیجایا گیا۔ تو جب وہ اندر آنے والے تھے تو یزید خوب عطر لگا لیا تھا، خوب عطر لگا لیا تاکہ بو شراب کی محسوس نہ ہو، خوب عطر لگا لیا۔ تو امام حسین علیہ السلام بیٹھ کر فرمائے، وہ بڑا مہنگا اور بھاری عطر لگایا ہو، تو ملاقات ہوئی، خیریت ہوئی، آمنا سامنا ہوا۔ تو امام حسین علیہ السلام بولے کہ آپ تو ماشاءاللہ عطر استعمال کرنے میں ہم سے بھی آگے نکل گئے ہیں، بڑے بھاری عطر، شاندار عطر لگا رہے ہیں۔ تو ہاں ہم بڑے اچھے عطر پلا رہے ہیں، اور یہ جو ہے امام حسین کو بھی جو بھی مہمان آئے ہیں ان کا خیال کرو، یزید کہتا ہے امام مہمان آئے ہیں ان کا خیال کرو، میں جو شربت جب سے پی رہا ہوں آپ کو بھی پیش کرو۔ اس کو یہ اندازہ ہوا کہ امام حسین شراب کی بو نہیں پہچان رہے، کہ بہانے امام حسین کو بھی شراب پلا دی جائے، اور کپ میں ڈال کے لایا گیا۔ امام حسین علیہ السلام لڑکے سے بولے بیٹے رکھ تو اپنا شربت تو اپنے پاس رکھ، اور اپنے ہی شہزادے کو پلایا کر، وہ مجھے نہیں چاہیے، بس ٹھیک ہے یہاں تک، اس حد تک۔ یہ سب لکھا ہوا ہے کتابوں میں جی۔ اس کے باوجود کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ عیاش تھا، ظالم تھا، کمینہ تھا، نہیں پتا تھا سب کو۔ یہ سب کچھ ہونے 6 سال کیمپیننگ ہوئی ہے، اس کے بعد وصیت لکھی گئی ہے، اور بادشاہ کا انتقال ہوا، اور بادشاہ کے انتقال کے بعد یزید تخت پہ بیٹھ گیا۔ سن 60 ہجری رجب میں انتقال ہوا، 60 ہجری رجب میں جو ہے پہلے بنو امیہ کے پہلے بادشاہ کا انتقال ہوا، اور یزید تخت پہ بیٹھ گیا۔ اور جیسے یزید تخت پہ بیٹھا تو وہاں سے آرڈر دے دیا، وہ دمشق میں رہتے تھے نا، ملک شام میں، وہاں سے وہ آرڈر بھیج دیے، بولے کہ جاؤ ہر طرف سے کیا کہتے ہیں بیعت لو، ہر گورنر کو وفاداری کا، ہاں ہم یہ نئے بادشاہ یزید کو اپنا بادشاہ مانتے ہیں اور ان کے وفادار رہیں گے۔ تو ہر کوئی پھر بیعتیں ہر طرف ہونے لگی، ان کے ہی لوگ تھے ہر جگہ بیعتیں ہونے لگی، سارے گورنر سے بیعت ہو گئی۔ خاص لوگ کو بھیجا گیا، کہا گیا کہ مدینہ جاؤ اور 3-4 لوگوں سے اسپیشل بیعت لینا، وہ اگرچہ کہ گورنر نہیں ہوں گے، وہ اگرچہ کہ سیٹ پر نہیں ہوں گے، مگر ان سے بیعت لینا۔ وہ کون ہے؟ حسین بن علی سے لینا، عبداللہ ابن زبیر سے لینا، عبداللہ ابن عمر سے لینا، یہ لوگ سے بیعت لو۔ اور بعض روایتوں میں عبداللہ ابن عباس کا بھی نام ہے، یہ لوگ سے بیعت لو، بھئی یہ تو گورنر نہیں ہے نا، بھئی شپت کون لیتے ہیں؟ جو پوسٹ پر ہو وہ شپت لے گا نا، یہ عہدے پر نہیں ہے، مگر ان سے لو۔ اور قاصد آیا اور گورنر کے پاس، بھئی بادشاہ سلامت کا آرڈر ہے کہ یہ حضرات سے ہمارے بادشاہت کو ماننے کے لیے ان سے بولو۔ تو راتوں رات ان کو بلائے گا، شام کے ٹائمنگ میں اندھیرا ہو رہا تھا، یہ لوگ مسجد میں بیٹھے تھے، عبداللہ ابن زبیر اور امام حسین علیہ السلام، یہ دونوں مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کو بھیجایا گیا باضابطہ آدمی کو کہ بھئی گورنر صاحب آپ کو، مدینہ کی گورنر یاد کر رہے ہیں آپ کو۔ تو بچے کو بولے آپ لوگ چلو ہم آ رہے ہیں، اور آپس میں یہ لوگ گفتگو کر لیے، لگتا ہے کہ ان کا طاغیہ مر گیا ہے، ان کا متکبر بادشاہ مر گیا ہے، ایسا لگتا ہے۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ سب تاریخ کے الفاظ ہیں، یہ سب تاریخ میں لکھا ہے، یہ اسلامی کتب اہل سنہ والجماعہ کی کتب میں یہ سارا کچھ لکھا۔ جب وہ لوگ اٹھ کر آئے، پھر آئے گورنر کے مکان پر آئے، وہاں پر مروان بھی بیٹھا ہوا ہے، یہ سیٹ پر نہیں تھا اس وقت، یہ سیٹ پر نہیں تھا، گورنر دوسرا ہے، عتبہ، ولید بن عتبہ، گورنر کا نام تھا ولید بن عتبہ۔ ولید بن عتبہ بلایا اور دونوں سامنے بیٹھے اور بولے کہ نہیں، بادشاہ کا انتقال ہو گیا اور شہزادے یزید کو اب بادشاہ وہ بن چکے ہیں، اور آرڈر آیا ہے کہ آپ لوگ سے بھی بیعت لو۔ تو سیدنا امام حسین علیہ السلام فرمائے کہ میرے جیسے آدمی سے رات میں، تنہائی میں، اکیلے میں اس طرح سے بیعت نہیں لی جاتی۔ میں وہ آدمی ہوں جس کے لاکھوں فالوور ہوتے ہیں، برابر ہے؟ جتنا بڑا آدمی ہے اعلان ہونا پڑے گا نا، انہوں بیعت کیے ہیں، انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام یہ نہیں فرمائے کہ میں بیعت کروں گا نہیں کروں گا، یہ نہیں فرمائے، یہ فرمائے کہ مجھ جیسے آدمی سے اس طرح سے اندھیرے اور تنہائی میں بیعت نہیں لی جاتی ہے۔ بیعت تو ہم سے اس طرح سے لیا جانا چاہیے کہ دن کا وقت ہو اور پبلک ہو، مجمع ہو، اس درمیان اگر بیعت ہو تو کوئی بیعت ہوتی ہے، ورنہ تو یہ کوئی بات نہیں ہوئی۔ تو پھر وہ ولید بن عتبہ جو گورنر ہے وہ کہتا ہے ایک کام کرو، ٹھیک ہے آپ لوگ جاؤ، صبح میں آ جانا، صبح میں آپ لوگ آ جاؤ اور ہم مجمع کو جمع کرتا ہوں، سب کے سامنے بیعت لینا۔ تو وہ اٹھ کے جانے لگے۔ مروان بولا کہ اے ولید، اے گورنر، تو غلطی کر رہا ہے، اگر حسین ابن علی آج رات نکل گئے تو ان کی جان لے سکتا ہے لیکن بیعت نہیں لے سکتا ہے۔
گورنر نے کہا نہیں میرا فیصلہ ہے آپ جائیے، ان کو بھیج دیا، بھیج کر مروان سے کہتا ہے پلٹ کر کہ اے کمبخت، ان کی بیعت میں لوں نہ لوں یہ آسان ہے، میری سیٹ چلے جائے آسان ہے، رسول اللہ کا خون بہانے کی تو مجھے بات کرتا ہے؟ جس کو رسول اللہ اپنا خون کہتے تھے وہ خون بہانے کی بات کرتا ہے، میرے سیٹ چلے جائے میں مارا جاؤں یہ آسان ہے۔ حالانکہ وہ آدمی اچھا آدمی نہیں تھا، ولید بن عتبہ برا انسان تھا، یزید کا چچیرا بھائی تھا، یزید کا چچیرا بھائی تھا، وہ کوئی اچھا انسان نہیں تھا، لیکن اس کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ رسول اللہ کے بیٹے کو ذبح کر دے۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے اندازہ ہے کہ کل صبح میں بیعت نہیں لے سکا تو میں سسپینڈ ہو جاؤں گا، وہ مجھے منظور ہے، مگر میں رسول اللہ کے بچے کا خون میں نہیں بہا سکتا۔ وہ رات میں نکلتے اور صبح میں یہ لوگ انتظار کرتے، لیکن عبداللہ ابن زبیر، امام حسین علیہ السلام اور عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس، یہ جو خاص لوگ تھے جن سے اسپیشل بیعت لینے کی بات کی گئی تھی، یہ لوگ رات نکل کے مکہ چلے جاتے ہیں، مکہ چلے جاتے ہیں، یہ رک نہیں سکتے وہاں پر، ان کو فوراً یہ کیونکہ صبح اگر ہوئی تو پھر بیعت کرنے جانا ہوگا اور ان کو شہید کر دیا جائے گا۔ بہرحال وہاں سے پھر نکلتے، جب مکہ مکرمہ پہنچ جاتے ہیں اور کچھ عرصہ وہاں پر گزرتا، کچھ عرصہ مکہ مکرمہ میں گزرتا ہے، اب آرڈر یہ آتا ہے کہ بھی مکے کو گھیراؤ کرو اور جو ضرورت پڑتی ہے کرو، لیکن حسین ابن علی کا تو بیعت چاہیے، باقی سارے لوگ تو بیعت کر لیے ہیں۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام کو کوفہ کی طرف سے بار بار لیٹر آتے، اور لیٹرز اتنے زیادہ آنے لگے تھے کہ لیٹرز پہنچانے والوں کی تعداد، ایک آتا نا ایک ڈاکیا آتا ہے لیٹر پہنچاتا ہے، امام حسین علیہ السلام کے نام سے لیٹر آتے ہیں تو 3 ڈاکیا مل کے آتے تھے، تھیلے جو اٹھا کے لانا ہے، تھیلے اٹھا کر لاتے تھے باضابطہ، اور تھیلے لا کر وہ ڈالتے تھے کہ بھئی مطالبہ آ رہا ہے۔ کیا مطالبہ آ رہا ہے؟ اہل کوفہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ امام عالی مقام، ہم اہل بیت کے چاہنے والے، ہم آپ کے وفادار، آپ کے والد صاحب کے وفادار، یزید بڑا ظالم حکمران ہے، یزید بڑا ظالم حکمران ہے اور ہمارے پاس کوئی امام نہیں ہے، آپ اگر یہاں پر آ جائیں تو ہم پھر پولیٹیکل اسٹرگل کریں گے اور ان کی حکومت کے خلاف محنت کریں گے اور نظام اسلامی پھر سے نافذ کرنے کی کوشش کریں گے۔ بار بار ان کو لیٹر آتے جاتے یہاں تک کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام یہ فیصلہ کر لیتے کہ نہیں مجھے جانا ہے، اب مکہ سے نکل کر کوفہ جانا ہے۔ سارے لوگ سمجھاتے کہ کوفہ والے آپ کے والد صاحب کے ساتھ ہی جنگ برابر نہیں کیے، آپ کے بھائی امام حسن علیہ السلام کے ساتھ بے وفائی کرے، آپ کیا اندازہ کر رہے ہیں کہ آپ مکہ سے کوفہ چلے جائیں گے وہ لوگ آپ کے ساتھ وفا کریں گے؟ سیدنا امام حسین علیہ السلام کو روکنے کی بہت لمبی لسٹ ہے ناموں کی، یہ سارے لوگ کوشش کر لیتے، لیکن امام حسین علیہ السلام آخری لفظ یہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے، الفاظ الگ ہے اس کے، میں آسان الفاظ سمجھنے والے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، الفاظ تھوڑے ہائی ہے وہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مکہ کے اندر ایک آدمی کو کاٹا جائے گا جس کے خون کی وجہ سے پورا خانہ کعبہ اور کعبۃ اللہ میں سارا اس کا خون پھیل جائے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ میری خون کی وجہ سے یہ کیا کہتے ہیں یہ سارے مکہ کے حالات اور یہاں کا امن خراب ہو اور میرا خون یہ زمین پر پھیلے، میں نہیں چاہتا ہوں، وہ انسان میں نہیں بننا چاہتا ہوں۔ ایک آدمی تو یہاں پر ایسا مرے گا، یہ تو رسول اللہ کا فرمان ہے کہ مکہ کی سرزمین پر ایک انسان کا قتل ایسا ہوگا، اس کے خلاف ایسی کاروائی ہوگی کہ پورے مکہ سٹی کا امن ختم ہو جائے گا، جی پیس ختم ہو جائے گا علاقے میں، ہر طرف قتل رہے گا اور کعبۃ اللہ اور اس کے اطراف میں خون ہی خون رہے گا۔ ایک آدمی کے ذریعے تو وہ ہونا ہے، مگر میں نہیں چاہتا ہوں کہ وہ انسان میں بنوں جس کی وجہ سے مکہ کا امن خراب ہو، اس لیے میں نکلنا ضروری سمجھتا ہوں۔ بہت کوشش کی لوگ روکنے کی، لیکن سیدنا امام حسین علیہ السلام رکے نہیں۔ امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو پہلے بھیجاتے وہاں پر، مسلم بن عقیل آپ کے ایک چچیرے بھائی ہوتے، مسلم بن عقیل کو وہاں پر بھیجاتے ہیں، حالات معلوم کرو کوفہ میں۔ کوفہ وہ پہنچتے ہیں اور کوفہ پہنچتے وہاں پر مختلف روایات ہے، 16,000 یا 18,000 لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، 16,000 یا 18,000 لوگ ہوتے جو بیعت کرتے ہیں کہ بھئی اگر امام حسین آ جائیں تو ہم وفاداری کے لیے تیار ہیں، قسم کھاتے ہیں ان کے ہاتھ پر۔ وہ لیٹر بھیجتے ہیں امام حسین علیہ السلام کو کہ یہاں پر کافی لوگ ہیں واقعی میں، اور جیسا لوگ بول رہے ہیں وہاں پر لیٹرز جو آ رہے ہیں لیٹرز فیک نہیں ہے، جو لیٹرز بھیجنے والے ہیں ان سے ملاقات ہو چکی ہے، وہ لوگ قسمیں کھائے ہیں، ان سے بات ہو چکی ہے، اب آپ وہاں سے نکل سکتے ہیں۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام نکل پڑے وہاں سے،
اور سیدنا امام حسین علیہ السلام سیدنا امام حسین علیہ السلام نکل پڑے مکہ سے، اور مکہ سے جس تاریخ کو نکلے وہ تاریخ تھی 8 ذی الحج، 8 ذی الحج کو آپ وہاں سے نکلے. 10 کو عید ہوتی نا، 8 ذی الحج کو آپ یوم الترویہ کہتے ہیں. عرفہ سے ایک دن پہلے آپ وہاں سے اپنے لوگ کو لے کے نکل پڑے ہیں، اور جب نکلے تو انہوں نے اپنے خاندان کے صرف 19 ممبرز کو تیار کیا ساتھ میں چلنا ہے. جی 19 ممبرز، اپنے بیٹے ہیں، اپنے بھتیجے ہیں، جی اپنے رشتے کے 1-2 بھائی ہیں، 2-3 بھائی ہیں اپنے، اور اپنے گھر کی کچھ عورتیں ہیں اور کچھ بچے ہیں. اس طرح سے جو 18 یا 19 ممبرز جینٹس ہے، باقی لیڈیز رہتے ساتھ میں، لیڈیز اور دودھ پیتے بچے اس طرح سے رہتے. یہ قافلہ انہوں نے تیار کرتے. لوگ دنیا پریشان ہے، دنیا پریشان ہے کہ یہ آپ کس طرف جا رہے ہیں، جہاں پر قتل ہو سکتا ہے اس طرف جا رہے ہیں اور آپ لے جا رہے ہیں ان کو. یہ جو سیدنا امام حسن علیہ السلام کے جو ایکشنز رہے ہیں، ان کے جو ڈیسیشنز رہے ہیں، پھر سیدنا امام حسین علیہ السلام کی ڈیسیشنز رہے ہیں، اگر یہ لوگ یہ ڈیسیشنز نہیں لیتے تو آج ان کی تاریخ کو موڑ دیا جاتا. مانو سیدنا امام حسین علیہ السلام اپنی فیملی کو نہیں بلکہ ساتھ میں 5000 نوجوانوں کو ہتھیار دے کر بھی لے کر نکلتے تو کیا 2 لاکھ کی فوج سے لڑ لیتے جنگ؟ جی اور بات یہی ہوتی ہے کہ جنگ کرنے نکلے تھے، وہ جنگ ہار گئے. جنگ دونوں طرف سے تلوار اٹھائے تھے، ان کی فوج طاقتور تھی، جیت گئی، ان کو تخت مل گیا، تخت کی لڑائی تھی، جنگ تھی. مگر یہ ان کے فیصلے بڑے مضبوط تھے، جس کی وجہ سے 1400 سال گزر گئے اور ناصبی لاکھ کوشش کرنے کے باوجود ان کی کیس کو غلط ثابت نہیں کیے. جی دیکھیے، اگر آپ کو آج بھی حکومت بدلنا ہے، ہندوستان ہو، پاکستان ہو، دنیا کے کسی ملک میں، تو وہاں کا ایک سسٹم ہوتا ہے، اس کے مطابق آپ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، اس کے مطابق آپ پولیٹیکل پارٹی بنا سکتے ہیں، آپ الیکشن میں آ سکتے ہیں، لیکن ہتھیار اٹھانے کی اجازت دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہوتی ہے. ہتھیار اٹھا کے آپ پولیٹیکل اسٹرگل نہیں کر سکتے. اگر کوئی ہتھیار اٹھا کر پولیٹیکل اسٹرگل کرتا ہے تو اس کو ریبل کہتے ہیں، اسے باغی کہتے ہیں، جو ان یزید کے باپ داداؤں نے کیا ہے. ہتھیار کے ذریعے انہوں نے مولا علی کے خلاف بغاوت کیا، ایک علاقہ قبضہ کیے، نوجوانوں کے دماغوں کو برین واش کیا اور ان کے ہاتھوں میں تلوار تھما دیے. اس کو بغاوت کہتے ہیں. اگر آپ کو آج بھی انصاف چاہیے، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پرامن احتجاج کریں، پرامن ریولوشن کی بات کریں. سیدنا امام حسین علیہ السلام صرف نوجوانوں کو لے جاتے، اگر کم بھی ہوتے تو تاریخ میں یہ الزام آتا ہے کہ لوگ ان کو ساتھ نہیں دیے. وہ تو جو ہے نوجوانوں کو جنگ لڑنے کے لیے لے جا رہے تھے، لیکن سیدنا امام حسین علیہ السلام کی بصیرت پر قربان ہو جائے کہ آپ اپنے ساتھ چند نوجوان فیملی کے ساتھ میں لیے، عورتوں کو ساتھ میں لے لیے، بوڑھوں کو لے لیے، دودھ پیتے بچوں کو لے لیے، تاکہ دنیا کے سامنے یہ پکچر کلیئر رہے کہ حسین ابن علی نے اپنی سیاسی جدوجہد کے لیے جی ہتھیار نہیں اٹھایا ہے. جی یہ مسلح جدوجہد نہیں تھی، یہ بغاوت نہیں تھی. سیدنا امام حسین علیہ السلام وہاں سے نکل پڑے، سفر کرنے لگے. راستے میں اطلاع آئی ہے کہ مسلم بن عقیل فجر کی نماز پڑھے. نماز کی جماعت جب ٹھہری تھی اس وقت تو 17-18 ہزار لوگ تھے، 16 یا 18 ہزار، میں تھوڑا کنفیوز ہو رہا ہوں، 16 سے 18 ہزار لوگ وہاں پر تھے. لیکن جب آپ نماز سے فارغ ہوئے، سلام پھیرے، پلٹ کر دیکھے تو پھر کوئی نہیں تھے، پوری مسجد خالی ہو چکی ہے. کیوں؟ گورنر چینج کر دیا گیا ہے. نعمان بن بشیر وہاں کے گورنر تھا، کوفہ کا گورنر نعمان بن بشیر تھا، جس کے سراؤنڈنگز میں کربلا پڑتا ہے. سراؤنڈنگز میں اس اسٹیٹ کے تحت کربلا آتا ہے. نینوا، کربلا، یہ سارے علاقے کوفہ کے تحت آتے تھے. اور وہاں پر نعمان بن بشیر نام کا گورنر تھا، اور وہ گورنر جو ہے مارنے میں مشہور نہیں تھا کہ وہ کسی کو مارنے سے پہلے 2 خط سوچتا تھا کہ بھئی قتل کرنا ہے نہیں کرنا ہے. نعمان بن بشیر کو سسپینڈ کیا گیا اور عبید اللہ ابن زیاد کو وہاں پہ بصرہ سے اٹھا کر پلٹایا گیا. کون عبید اللہ ابن زیاد؟ عبید اللہ ابن زیاد وہی باپ کا بیٹا ہے جو حجر بن عدی کو مسجد اقصی میں ہاتھ باندھ کے قتل کروایا تھا. وہ جو جمعہ مغرب کے ٹائم پہ پڑھا رہا تھا، جس کو روکنے پر حجر بن عدی کا قتل کیا گیا، وہ زیاد ابن ابی، اس کا بیٹا عبید اللہ. یہ فیملی مشہور تھی کہ ان کو کسی کو قتل کرنے کے لیے سوچتے نہیں ہے. یہ 100 200 500 1000 آدمی کو یوں ہی مار دیتے ہیں یہ لوگ. ان کو انسان کے خون کی پرواہ نہیں ہے. تو اگر امام حسین کو فیس کرنا ہے اور ان کے اوپر ہتھیار چلانا ہے تو پھر نعمان بشیر کی بات نہیں ہے کہ یہ ہتھیار چلا، یہ بہت زیادہ کر لے گا. نعمان بن بشیر تو اریسٹ کرا دے گا. تو نعمان بن بشیر کو ہٹایا گیا اور ابن زیاد کو وہاں پر سیٹ پہ ڈالا گیا.
اس کے باوجود آج لوگ یہ آواز اٹھاتے ہیں کہ یزید تو دمشق میں بیٹھا ہوا تھا، یزید کو کیا معلوم بھائی امام حسین کو قتل کیسا کر دیا گیا، وہ تو ابن زیاد کرانا قتل۔ سوال یہ ہے کہ گورنر کو چینج کرنے کا اختیار تو بادشاہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ یہ امام حسین کربلا پہنچنے سے پہلے یہ گورنر کو چینج کرنا کیا مطلب رکھتا تھا؟ کیا نعمان بن بشیر یزید کی بات نہیں سن رہا تھا؟ کیا نعمان بن بشیر کے پاس پولیس مضبوط نہیں تھی؟ سب کچھ صحیح تھا، سب کچھ صحیح تھا، لیکن اندازہ تھا کہ تلوار نہیں چلائے گے یہ لوگ، رسول اللہ کے خاندان کو قتل نہیں کریں گے، یہ نرم گورنر ہے، اس کو ہٹاؤ، اور تلوار چلانے والے ابن زیاد کو لا کر وہاں پر سیٹ پر ڈالا گیا، کوفہ کی سیٹ پر ڈالا گیا، اور ابن زیاد سیٹ پر آ گیا، اور جیسے سیٹ پر آیا پہلے اعلان کیا ہے کہ کوفہ کے اندر کرفیو ہے، کرفیو کا اناؤنسمنٹ کر دیا، خلاص حضرت تجول کرفیو کا اعلان کر دیے، کوئی گھر کے باہر نظر نہیں آئے گا، جو گھر کے باہر نظر آئے گا اس کو مار دیا جائے گا۔ جو فجر کی نماز مسلم بن عقیل پڑھا رہے تھے اور کرفیو کا اعلان ہوا، سلام پھیرنے تک کوئی ایک انسان بھی پھر مسجد میں نہیں ہے، سب اندر اپنے اپنے گھروں کے اندر۔ وہ جو بے وفائی کا اندازہ تھا وہ ہو گیا۔ مسلم بن عقیل جلد از جلد جو ہے وہ اپنے امام حسین علیہ السلام کے پاس کسی قاصد کو چٹھی دے کر روانہ کرے کہ جو لوگ وفاداری کی قسمیں کھائے تھے وہ سب پلٹ گئے، امام عالی مقام رک جائیے، آپ یہ لیٹر بھیجے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام جب تک کافی سفر طے کر چکے تھے، کافی سفر طے کر چکے، اب تفصیل ہے اس کی بھی۔ پھر سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا گیا، شہید کیا گیا، اور شہید بھی ایسا نہیں کیا گیا، ایسا نہیں کہ پکڑے اور گردن مار دیے، ظالم لوگ، جانور قسم کے لوگ، جی بھئی آدمی پکڑا گیا ہے، آپ کے حساب سے باغی ہے، زیادہ سے زیادہ سزائے موت ہے، دے دو نا سزائے موت۔ قلعے کے اوپر لے جایا جاتا ہے، بہت اوپر لے جا کے پھینکے تو ایک مرتبہ میں مر جاتا آدمی، بہت اوپر نہیں جانا، ایک 2 فلور اتنی اونچائی پہ لے جانا اور زمین پہ پھینکنا، ہڈیاں ٹوٹ جائیں گے، سر پھٹ جائے گا، آدمی مرنا نہیں، اس کو تھوڑی دیر تڑپتا ہوا دیکھنا، پھر اوپر لے جانا، پھر پھینکنا۔ جی مسلم بن عقیل اور ان کو پناہ دینے والے جو صحابی تھے، جو تابعی تھے، جو مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں ٹھہرائے تھے، ان کو چھت کے اوپر سے 3 مرتبہ پھینک کر ان کی جان لیا گیا۔ حالانکہ ایک مرتبہ میں مار سکتے تھے، لیکن یہ درندے تھے، یہ یزید کے لوگ تھے، یہ یزیدیت کہلاتی ہے، یہ یزیدیت، مار مار کے آدمی کے ہڈی پھسلے توڑ کر جان لینا اس کی، ایسا نہیں قتل کر دینا ایک مار میں، آرام سے سکون کی موت نہیں دینا اس کو۔ مار دیا گیا مسلم بن عقیل کو، مسلم بن عقیل کے چھوٹے چھوٹے 2 بچوں کو مار دیا گیا، اور ان کے چاہنے والے، ان کو سپورٹ کرنے والے 4-5 جو لوگ تھے ان کو مار دیا گیا، باقی کوفہ میں کرفیو لگا دیا گیا۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا ان باتوں کا۔ راستے میں فرزدق سے ملاقات ہوئی، فرزدق راستے میں ملا، ایک بہت بڑا شاعر تھا اور اہل بیت کا بڑا چاہنے والا، فرزدق سے ملاقات ہوئی رحمہ اللہ تعالی امام حسین سے۔ تو وہ کہنے لگا کہ امام عالی مقام کدھر جا رہے ہیں؟ تو فرمائے کوفہ جا رہا ہوں، وہاں سے لوگ بلائے ہیں اس لیے جا رہا ہوں۔ تو وہ فرمائے ہیں، عرض کرتے ہیں فرزدق کہتے ہیں کہ امام عالی مقام آپ کو میرا مشورہ ہے کہ آپ وہاں پر مت جائیں، کیونکہ وہاں پر لوگ کے دل تو آپ کے ساتھ ہے لیکن تلوار یزید کے ساتھ میں، وہ جب تلوار چلانے کا وقت آئیں گا تو یزید کی سپورٹ میں ہی چلائیں گے، وہ محبت آپ سے کرتے ہیں، ایمان آپ پہ رکھتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن جہاں پر ایکشن لینا ہے تو پھر وہ بدماشوں کے ہی ساتھ ایکشن لیں گے، لوگ کے دل آپ کے ساتھ ہے لیکن تلوار یزید کے ساتھ ہے، آپ وہاں پر مت جائیں۔ لیکن امام عالی مقام نہیں سنتے، امام عالی مقام فرماتے نہیں میں تو جا رہا ہوں۔ وہ بہت روتا پلاتا فرزدق، مگر امام عالی مقام نہیں رکتے۔ راستے میں جاتے جاتے ایک جہاں پر تھوڑی دیر آرام کرتے پھر آگے نکلتے تو امام عالی مقام فرماتے اپنے بیٹے علی اکبر سے فرماتے ہیں کہ علی، ابھی میں خواب دیکھا کہ ہم کوفہ کی طرف جا رہے ہیں اور موت ہماری طرف آ رہی ہے، موت ایسے چلتے ہوئے آ رہی ہے، ہم ادھر جا رہے ہیں اور موت ہماری طرف سے۔ جی منایا لفظ، ان کے الفاظ میں لفظ منایا، موت ہماری طرف سے آ رہی، یہ دیکھ رہا ہوں۔ تو حضرت علی اکبر، مختلف روایت ہے ان کی عمر کے بارے میں، 17-18 سالی نوجوان، ایک اندازہ ہم کر لیتے ہیں، جی نوجوان، وہ کہتے ہیں کہ ابا جان آپ اتنا بتائیں کہ ہم حق پہ ہے یا غلط ہے، بس موت آ رہی ہے، موت جا رہی ہے، اس کی فکر نہیں ہے۔ امام عالی مقام فرماتے بیٹے ہم حق پر ہے، تو کہتے ہیں ابا جان پھر تو موت کو گلے لگائیں گے، یہ بچہ ہے، جی بچہ ہے، 17-18 سال کی عمر ہے۔ امام عالی مقام چلتے جاتے، امام عالی مقام کو سب پتا تھا کیا ہونا ہے، کیسا نہیں پتا ہوگا کہ وہ شہادت ہے، کربلا کی مٹی تو نانا جان کے ہاتھ میں تھی نا،
सलमा को मालूम था, मौला अली को मालूम था, सहाबा किराम को मालूम था, अहले मक्का को मालूम था, अहले मदीना को मालूम था। जी, सहाबा किराम अहले बैत के मेंबर्स कहते हैं कि अल्लाह की कसम हम अहले बैत में कोई एक आदमी भी ऐसा नहीं था, हम सबको यह पता था कि एक वक्त आएगा हुसैन इब्न अली सरजमीन करबला की मिट्टी पर आपको शहीद कर दिया जाएगा, आपका खून वहां पर बहाया जाएगा। हमको सबको पता है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मालूम था कि वहां पर खून बहाया जाएगा, वहां पर खून बहाया जाएगा और वहां पर मौत है, और कुफा वाले साथ नहीं देने वाले, उनको पता था। लेकिन वहां पर जाना भी जरूरी था, वहां पर जाना भी जरूरी था। जाना क्यों जरूरी था? इसलिए जरूरी था, नंबर एक, मदीना में रहते मदीना बर्बाद होता, मक्का में रहते मक्का बर्बाद किया जाता है, और कूफा अगर नहीं जाते तो बात यह हो जाती कि जालिम हुकूमत को गिराने के लिए 18,000 आदमी ने बुलाया था और हुसैन इब्न अली पीछे रुक गए थे अपनी जान बचाने के लिए। जी, जुल्म के खात्मे के लिए निकलना था, लेकिन रसूलुल्लाह का बेटा खुद रुक गया। नहीं, पता था उनको कि वो लोग साथ नहीं देंगे। जैसा इमाम हसन अलैहिस्सलाम को पता था कि अगली जो गवर्नमेंट आ रही है वो इंसाफ नहीं करेगी, लेकिन उसको चांस देना जरूरी था ताकि दुनिया के सामने क्लियर हो जाए कि जो अहले बैत के मुकाबिल में खड़ा हो रहा है, भले वो दीन, किताब, कुरान, सुन्नत, वो कितने अच्छे बातें करे, लेकिन जो अहले बैत के फेस पर, उनके मुकाबले पर आता है, वो जालिम, फासिक और फाजिर होता है। ये दुनिया के सामने क्लियर होना जरूरी था। इमाम हसन अलैहिस्सलाम, अगर इमाम हसन अलैहिस्सलाम एग्रीमेंट नहीं करते, आज तक दुनिया को समझ में नहीं आता था कि जो दुश्मन सादात होता है वो जालिम, फासिक और नासबी होता है। लोग को नहीं पता होता था। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने उनके जुल्म के और उनके शैतानी जो नकाबों में छुपे हुए, जो पर्दे में छुपे हुए जो उनके शैतानी सूरतें थी वो छुपी हुई, उसको वाह कर दिया, पर्दा खोल दिया और उनके चेहरों को बेनकाब कर दिया। नासिबियत, जुल्म, अय्याशी और बदमाशी, उनकी फिस्क और फजूर सामने ला दिए सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम। और अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अगर नहीं उठते तो बात यह हो जाती कि अहले बैत ने तो ये सिस्टम को कबूल किया हुआ है। यह बात भी बताना जरूरी था कि यह सिस्टम को हमने कबूल नहीं किया है। जुल्म का पर्दा फाश किया इमाम हसन ने और जुल्म से टकराया और जुल्म को कबूल नहीं किया इमाम हुसैन ने। कि अहले बैत अगर कबूल कर ले, जी, नमाज बगैर अल्लाह, आज अगर इमाम हुसैन अगर बयात कर लेते, आज नमाज बगैर अल्लाह अकबर के होती थी, आज हज बगैर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक होता, आज जुमे बदल दिए जाते, नमाज की टाइमिंग हिला दी जाती, रिश्वत इस्लामी करार पाया जाता, जिना का शौक और रिश्वत का कारोबार और सूद का कारोबार, सूद की बात बता रहा हूं, सूद का कारोबार, ये सारा कुछ इस्लामिक कहलाता। आज जैसा ब्रिटिश और दूसरी दुनिया में जाओ, इंटरेस्ट का कारोबार और ये सूद का कारोबार उनके पास लीगल है। इस्लाम में भी सूद का कारोबार लीगल कहा जाता, जिना लीगल कहा जाता था, गरीब पर जुल्म करना, मारना लीगल हुआ, इस्लाम के मुताबिक लीगल हो जाता, गवर्नरों की अय्याशियां जायज हो जाती, गरीबों को मसल देना इस्लाम का हिस्सा बन जाता अगर अहले बैत एक्सेप्ट कर लेते। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वक्त आया कि अब उनको इनकार करना है और बताना है। अगर पहले करते तो बात करते कि हमारे एक आदमी को भी आप चांस नहीं कर रही, नहीं दिए हमको करके बताने की। 20 साल चांस दिए, 20 साल। उसके बाद जब टाइम आया कि वो मर जाए और मुसलमान दूसरे हाकिम को चुन ले, उससे पहले दूसरे को सर पर मुसल्लत करके गए। हिरकलिया जी, सिस्टम बना दिए बादशाहत का कि बाप गया बाप गया तो बेटा आएगा, बेटा जाएगा तो पोतरा आएगा, खानदानी विरासत, मिल्कियत बना लिए मुसलमानों को। सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इसका इनकार करने के लिए कि अहले बैत ने इसको कबूल नहीं किया, न अहले बैत के बड़ों ने कबूल किया, न अहले बैत के बच्चों ने कबूल किया, न अहले बैत के औरतों ने कबूल किया है, न अहले बैत के जो छोटे पापा है उन्होंने कबूल किया, कोई कबूल नहीं किया। अहले बैत में किसी ने कबूल नहीं किया। यह बात क्लियर करना जरूरी था। इसके लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम निकल पड़े। अरेस्ट होना था जी, अरेस्ट किया जाना चाहिए था ना। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जो है हुर अत-तमीमी के आर्मी बटालियन के जरिए, वक्त कम है, मैं थोड़ा कंक्लूड करता हूँ, थोड़ा जल्दी करता हूँ, उसको इन शॉर्ट बयान करने की कोशिश करता हूँ। सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो काफिला जा रहा था, पहले तो बीच में कबाइल कई निकल के कबीले आ गए कि शहजादे रसूल जा रहे हैं, हम भी साथ चलते हैं। फिर वो तादाद वो जो निकली थी वहां से, कितनी तादाद थी वहां से जो निकली, 18-19 अहले बैत के लोग थे, बाकी
75 یا 80 کے قریب جو ہے باہر کے لوگ تھے، یہ جو نکلے مدینہ سے ٹوٹل یہی بس 120 130 لوگ کچھ تھے، یہ اتنے نکلے تھے وہاں سے. جب راستے میں گزر رہے تھے تو یہ قبیلے کے لوگ آ گئے، یہ قبیلے کے لوگ آ گئے، یہ چاہنے والے آ گئے، ہم بھی ساتھ میں چلتے، ہم بھی ساتھ میں چلتے، ہم بھی ساتھ میں چلتے. لیکن جب چٹھی آئی مسلم بن عقیل کی کہ لوگ جو وفاداری کا اعلان کیے ہیں وہ پلٹ گئے ہیں، تو امام حسین علیہ السلام سب لوگوں کو رکائے اور بولے کہ لوگوں، وہ جو 18,000 وہاں پر وفادار تیار ہوئے جن کے پاس ہم جانے والے تھے، وہ سب پلٹ چکے ہیں اور وہ اپنے گھروں میں بند ہے، یا وہ نکلنا نہیں چاہتے ہیں یا نکل نہیں سکتے ہیں. اب ہمارا ساتھ کوئی نہیں دینا ہے، آگے موت ہے، اور میں سب کو اجازت دیتا ہوں جو جانا چاہے جا سکتا ہے. تو وہ جتنے لوگ آئے تھے نا اس میں سے میکسیمم لوگ ساتھ چھوڑ کے چلے گئے. بولے کہ اب سامنے تو صرف موت ہی ہے، یہ اسٹرگل سے کوئی نتیجہ نہیں نکلنا ہے. لوگ کیا سمجھتے ہیں معلوم؟ وہی اسٹرگل کامیاب ہے جس میں ہم خود کامیاب ہو، ہمارے ہاتھ میں کامیابی آنا. ہم کو سیٹ مل گئی تو مطلب ہم کامیاب ہو گئے. نہیں بابا، صرف سیٹ لینا کامیابی نہیں ہوتی ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق ڈال دینا یہ کامیابی ہوتی ہے. لوگ کو پتہ چل جائے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، بس یہی کامیابی ہے. لیکن میجورٹی چھوڑ کر چلے گئی، اور پھر وہ وہی لوگ بچ گئے جو مدینے سے نکلے تھے. جب فرزدق سے ملاقات ہوئی اور بالکل کربلا کا آمنا سامنا ہو گیا، اور حر بن یزید التمیمی جو ہے وہ آ کر گھیر لیا، حر التمیمی جو ہے آ کر گھیر لیا اور کربلا کے میدان میں پہنچا دیا گیا. وہ جانا چاہتے کوفہ کو، جانے کی پرمیشن نہیں، بولے آپ یہیں پر رکنا پڑے گا، آپ کو یہیں پر رکنا پڑے گا. اور کربلا کی سرزمین پر روک لیتے. امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام وہ مٹی اٹھا کر دیکھتے اور کہتے ہیں، سونگ کر کہتے، انہا ارض کرب و بلا، ہاں یہ بہت درد اور امتحان کی مٹی ہے، یہیں پہ ہم کو ڈیرا ڈالنا ہے. وہ مٹی سونگ کر پہچان لیے کہ یہی زمین پر ہم کو رکنا ہوگا. وہاں پر آپ اپنا ٹینٹ ڈالتے ہیں، اپنے قافلے کو روکتے ہیں، اور پھر سارے اہل بیت کے لوگوں کو بٹھاتے ہیں، اور جو وفادار ہوتے ساتھ میں ان کو بٹھاتے ہیں. اور رات کے ٹائم پہ کہتے ہیں، ایک خطبہ ہے آپ کا، بڑے طویل خطبے ہے، اب یہاں پر ہم خطبے نہیں پڑھیں گے. وہ خطبہ فرما کر کہتے ہیں کہ لوگوں، اب یہ زمین پہ سوائے موت کے اور کچھ نہیں ہے، اور مرنے کے علاوہ یہاں پر کوئی راستہ نہیں. آپ میں سے جو جانا چاہتا ہے چلے جائے، اور میں آپ لوگ کو گارنٹی دیتا ہوں، یہ وعدہ کرتا ہوں کہ کل قیامت کے دن آپ لوگ کو شرمندہ ہونا نہیں پڑے گا. آپ لوگ آج ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں، میں آپ لوگ کی گارنٹی لیتا ہوں کہ قیامت کے دن آپ اللہ کے سامنے شرمندہ نہیں ہوں گے کہ چھوڑ کر چلے گئے. میں آپ لوگ کی شفاعت کروں گا، جو جانا ہے چلے جاؤ زمین کے کسی کونے پہ، کیونکہ آگے موت ہے. میری طرف سے کھلی اجازت ہے، میں اللہ کے سامنے، اللہ کے رسول کے سامنے شکایت نہیں کروں گا کہ یہ لوگ چھوڑ کے چلے گئے تھے. میری طرف سے پرمیشن ہے، جی آپ کو شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا، قیامت کے دن آپ گناہگار نہیں ہے. اور مجھے اندازہ ہے کہ لوگ مجھے دیکھتے ہوئے نہیں جا سکیں گے، شرمندگی سے آئی کانٹیکٹ نہیں کر سکیں گے، لہذا میں رات میں اب چراغ بجھاؤں گا اور اندھیرا کر دوں گا، اندھیرے میں جس کو جانا ہے چلے جائے، مجھے کسی سے شکایت نہیں ہے. یہ کہہ کر امام حسین علیہ السلام چراغ بجھا دیتے. کافی دیر گزرتی اور کافی دیر کے بعد جب چراغ سلگاتے تو جو جہاں تھا وہ وہیں بیٹھا ہوا ہے. یہ وہ تھے جو مدینہ سے ساتھ نکلے تھے. حالات اونچ نیچ ہوتے رہے، میڈیا اونچ نیچ کرتا رہا، پولیٹیکل سسٹم طاقتیں اوپر نیچے ہوتے رہی، کئی امید بنی تو کئی مایوسی ہوئی، سب کچھ ہوا، لوگ بڑھتے گئے، کم ہوتے گئے، لیکن سچا وفادار وہی ہوتا ہے جو ہر وقت ساتھ ہوتا ہے. یہ سچے لوگ تھے. باقی سوال یہ ہوتا ہے کہ باقی لوگ سمجھاتے رہے کہ امام حسین رک جاؤ، لیکن جب امام حسین طے کر لیے کہ نہیں رکنا ہے اور جانا ہے تو ساتھ چھوڑے کیسا، ساتھ گئے کیوں نہیں؟ شہزادہ رسول چلے جائے آپ چھوڑ دیتے اس کو؟ جی چھوڑ دیے ہیں لوگ. تو اس زمانے میں بھی ایمان کے درجے تھے نا، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے تم میں سے جو کوئی برائی کو دیکھے تو اپنے ہاتھ سے بدل دے، ہاتھ سے نہیں بدل سکتا ہے تو زبان سے بدلے، اور اگر زبان سے بھی نہیں بدل سکتا ہے تو دل میں برا مان کے خاموش بیٹھ جائے، اور یہ سب سے کمزور ایمان ہے. یہ صرف آج کے لیے نہیں کہا گیا، یہ آج کے لیے بھی ہے، اس زمانے کے لیے بھی تھا. جو ہاتھ سے بدلنے نکلے تھے وہ 120 130 لوگ تھے بس، باقی سب لوگ دل میں برا مان لیے تھے، یہ زبان سے بولتے تھے اور اپنی اپنی جگہ بند تھے، نکل کے نہیں آئے. کرفیو تو کوفہ میں لگا تھا نا،
بصرہ میں تو کرفیو نہیں تھا جی، فلسطین میں تو کرفیو نہیں تھا، مکہ مدینہ میں تو کرفیو نہیں تھا، جگہ جگہ میں لوگ کو پتا تھا کرفیو نہیں ہے، وہ لوگ کیوں نکل کے نہیں آئے؟ لیکن یہ جو ایمان کا درجہ سیدنا امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت کا اور ان کے ساتھیوں کا جو مقام ہے، یہ مقام قیامت تک کوئی اس لیول پہ ایمان اپنا نہیں بتا سکتا ہے. یہ بڑا اونچا درجہ ہے، یہ اسپیشل مقام تھا. یہ پہنچ گئے میدان کربلا میں. میدان کربلا میں پہنچنے کے بعد کافی ان سے کہا گیا کہ یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لو، بس یزید کے سسٹم کو ایکسپٹ کر لو. ہاتھ پہ بیعت کرنا ہے مطلب سسٹم ایکسپٹ کرنا ہے، سسٹم ایکسپٹ کر لو. امام عالی مقام نے کہا کہ نہیں کرتا، نہیں کر لو، نہیں کرتا، نہیں کریں گے تو پریشانیاں ہوں گے، پریشانیاں منظور ہے، نہیں کرتا، نہیں کرتا. جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. جنگ کی تو تیاری ہے نہیں، جنگ کے لیے تو آئے نہیں، جنگ کی تو کوئی تیاری نہیں ہے جی. سسٹم مان لو، نہیں مانتے. مارے جا سکتے ہیں، مرنے تیار ہے. تو کہے نہیں ایسا نہیں، ان کو توڑنا پڑے گا، ان کو توڑنا پڑے گا. دیکھو مار دینا آدمی کو جیت نہیں ہوتی ہے، آدمی کو جھکانا پڑتا ہے. جھکانا، ایکسپٹ کرنے کے لیے، ایکسپٹ کرنا. یعنی ان کا یہ تھا کہ امام حسین مان لے یہ سسٹم کو، یہ سسٹم کو امام حسین علیہ السلام مان لینا. اور اگر امام حسین علیہ السلام مان لیے تو قیامت تک کے لیے یہ سارے اللیگل اور غیر قانونی اور فحاشی اور بدماشی کے سارے کام اسلامی حساب سے لیگل ہو جاتے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد ہدایت کے لیے اہل بیت کو دیکھنا، اور اہل بیت کے پنجتن پاک میں آخری امام حسین علیہ السلام. اور شیطان اپنی پوری طاقت یزید کے ساتھ لگایا ہوا ہے اسلام کو ڈیمولش کرنے کے لیے، اسلام کو منہدم کرنے کے لیے، کہ آج حسین کو جھکا دو. کیونکہ اگر حسین زمین پہ نہیں رہے تو پھر اسلام کو توڑنے کا موقع نہیں ملے گا، اسلام کو توڑنے کا موقع نہیں ملے گا. کیونکہ کوئی ذات ایسی بچے گی نہیں جو گناہ کو ایکسپٹ کر لے تو اسلام چینج ہو جائے. ذات تو صرف پنجتن کے ہے. یہ پنجتن کے آخری 5ویں امام سیدنا امام حسین بچے ہوئے ہیں. ان سے غلط سسٹم کو ایز اے اسلامک سسٹم منوانا ضروری ہے. یہ منوانے کے لیے پھر انہوں نے گھیرا ڈالا، طے کیا انہوں نے کہ بھئی پانی بند کر دو ان کے اوپر. خود تو شاید پیاس برداشت کر لیں گے، لیکن چھوٹے چھوٹے بچوں کی جب رونے کی آواز بند ہو جائے گی نا پیاس کی وجہ سے، کہ بچے کا منہ تو کھل رہا ہے رونے کے لیے لیکن آواز نہیں نکل رہی ہے، جب یہ حالت ہوگی تو خود بخود گھٹنوں پر آ جائیں گے. تو ان کو تو گھٹنوں پہ لانا ہے. 3 دن پانی بند کر دیے، بچے بوڑھے سب کے سب پیاسے ہو گئے، عورتیں پیاسی ہو گئی، سب کچھ خطرناک سچویشن بن گئی ہے. سیدنا امام حسین علیہ السلام فرماتے نہیں مانتا. سامنے فرات کی ندی ہے لیکن پانی لینے نہیں دیتے، پانی لینے نہیں دیتے. لشکر گھیرا ڈالے، 5000 لشکر فرنٹ پر کھڑا ہے، 5000، اور بیک اپ پر 30,000 فوج آرمی الگ سے رکھے ہیں. کتنے آدمی کو گھیرے ہیں صاحب؟ 120 آدمی کو، 120 آدمی کو گھیرا ڈالے ہیں. اور کون ہے وہ لوگ؟ سارے کے سارے رسول اللہ کا گھرانہ ہے اور چند وفادار ہے، بس اتنا ہی، اور کوئی ہے نہیں. 5000 آدمی کو مسلح کر کے ڈال دیے. اور سیدنا امام حسین علیہ السلام سے کہا جاتا کہ بیعت کر لو. 7 تاریخ گئی، 8 تاریخ گئی، 9 تاریخ گئی. سیدنا امام حسین علیہ السلام کئی راؤنڈ گفتگو کرتے ہیں، اپنے گھر والوں سے گفتگو کرتے ہیں کہ آپ لوگ جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں، میری طرف سے اجازت ہے. گھر والے جانے تیار نہیں ہیں. باہر والوں سے، یزید کی فوج سے بات کرتے ہیں کہ کیا ملے گا تم کو رسول اللہ کے بیٹے کا خون بہا کر؟ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ میں تم کو بار بار یاد دلا رہا ہوں، میرا خون اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے، میرا خون سستا نہیں ہوگا. اللہ کے سامنے تمہارا کھڑا ہونا بہت مشکل ہو جائے گا. بار بار ان کو یاد دلاتے. جواب کوئی دے نہیں پاتا، لیکن طاقت کے سامنے تو سبھی جھکے رہتے ہیں. جتنا لشکر گھیرا ہوا تھا سب لا الہ الا اللہ والا تھا، سب اذان دیتا تھا، سب نماز پڑھتا تھا، سب نماز پڑھتا تھا. سارے گھیرا ڈالے ہوئے. 7 تاریخ گئی، 8 تاریخ گئی، 9 تاریخ گئی، 10 تاریخ کی صبح ہوتی، اور 10 تاریخ کی صبح سے جنگ شروع ہو جاتی، اٹیک شروع ہو جاتا. بولتے نہیں اٹیک کرو، اٹیک کرو. جمعہ کا دن تھا اور 10 تاریخ تھی اور 61 ہجری، یعنی ذی الحج آخری مہینہ 60 ہجری کا. تو یہ محرم سٹارٹ ہوا تو نیو ایئر سٹارٹ ہو گیا، محرم نیو ایئر سٹارٹ ہو گیا. تو محرم کی 10 تاریخ جمعہ کے دن فجر کی نماز کے بعد آپ کا ایک فائنل خطبہ ہوتا، اس کے بعد سے جو ہے اٹیک شروع ہو جاتا. تیرہ چلاتے ہیں. سیدنا امام حسین علیہ السلام باہر کھڑے ہیں، 4 تیر چلاتے، سیدنا امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیتے اور قصہ ختم ہو جاتا. جی 5000 کی فوج امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کتنا وقت لگے گا؟
120 आदमी को मारना है जो कि जंग के लिए तैयार नहीं है, और कौन मारना है? 5000 आदमी जो मुकम्मल हथियार लेके ठहरा हुआ है। कितना टाइम लगता मारने के लिए? उसूली हिसाब से अगर देखेंगे तो 3 से 4 मिनट में पूरों को खत्म कर दिया जा सकता है, लेकिन सुबह से लेकर मगरिब के वक्त के करीब, असर का वक्त खत्म पर हो रहा है, उस वक्त तक फाइट चल रही है। ये क्या फाइट हो रही है साहब? कि क्या फाइट हो रही है साहब? फाइट इस तरह से हो रही थी कि सबको मारना है, इमाम हुसैन को शहीद होने नहीं देना है। अजीब किस्म की वार थी। पहला तीर निकलता है, आकर अली अकबर को लगता है, अली असगर को लगता है, छोटे बच्चे के हलक में तीर मारा जाता है। इमाम हुसैन सामने खड़े हैं, उनको तीर नहीं मारा जाता है जी। हजरत औन को काटा जाता है, हजरत अब्बास को काटा जाता है, हजरत कासिम को काटा जाता है, मोहम्मद को काटा जाता है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम, आपके भाई इमाम हसन अलैहिस्सलाम के 6, 7 या 8 बेटे, ये शायद उससे ज्यादा नंबर है, मैं भूल रहा हूं, 8-10 बेटों को वहां पर काट दिया जाता है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की पूरी नस्ल को मार दिया गया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पूरी नस्ल को मार दिया गया। इनके पास का एक बेटा ज़ैनुल आबिदीन जो बीमार थे, खैमे में थे, वो एक बचे। इमाम हसन अलैहिस्सलाम के सिर्फ एक शहजादे हसन मुसन्ना जिन्हें कहते हैं, उनको 18 जख्म लगते हैं, वो बेहोश होकर गिर जाते। वहां पर उनके कुछ और ससुराली रिश्तेदार होते, ननियाली, उनके मामू वगैरह होते, वो बच्चे बेहोशी की हालत में हसन मुसन्ना को उठाकर किसी तरह से निकलने में कामयाब होते जी। 2 बच्चे बचे हैं बस, इमाम हुसैन का बेटा ज़ैनुल आबिदीन, इमाम हसन का बेटा हसन मुसन्ना जी, 2 वहां पर बाकी है। बाकी हर बड़े बच्चे को काट दिया गया, हर बड़े और बच्चे को काट दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है। इमाम हुसैन को नहीं मार रहा है कोई। मसला क्या है? मसला यह है कि इमाम हुसैन को कत्ल करना नहीं है, इमाम हुसैन को झुकाना है। अली असगर के हलक में तीर देखकर तो इमाम हुसैन के क्या कहते हैं, घुटने बैठ जाएंगे, उनकी कमर बैठ जाएगी, उनका दिल बैठ जाएगा। अली असगर गोद में होते और तीर लगता है हलक के आर पार और खून हाथ में गिरता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आसमान की तरफ खून उठाकर इस तरह से कहते हैं, अल्लाह अगर तेरी ये इसमें अगर तू राजी है तो मैं भी इसमें राजी हूं। अल्लाह अकबर। इस्लाम बचाने के लिए अहले बैत का अगर खून बहना है तो अली असगर का खून बहना कबूल है, औन का खून बहना कबूल है, अबू बकर का खून बहना कबूल है, अब्दुर्रहमान का खून बहना कबूल है, अब्बास का खून बहना कबूल है, मोहम्मद का, कासिम का, ये सारे खून बह रहे हैं सामने, ये सारों के खून बह रहे हैं। सारे नौजवान, 72 वफादार, 72 वफादार और 18 अहले बैत के लाशें सामने पड़े हुए, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अकेले। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आगे बढ़ते, तीर आता, आप घोड़े पर रहते, एक तीर आता आखिरी, अब कोई बचा नहीं बड़ों में से, अब कोई नौजवान और कोई बड़ा नहीं बचा है, अब सिर्फ औरतें हैं पीछे, सिर्फ औरतें हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आगे बढ़ते, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेहरे पर तीर लगता, आकर तीर, आप घोड़े पर है, तीर लगता, आप एकदम हाथ रखते चेहरे पर और उसमें खून आ जाता हाथ में, और वही घोड़े पर बैठकर वो आसमान की तरफ देखते, फिर कहते, ऐ अल्लाह अगर तू इसी जरिए इस्लाम बचाना चाहता है और इसी से राजी है तो हुसैन इस बात पर राजी है। ऐसे खून उछालते, हुसैन इस पर राजी है। और एक तीर लगता, आप घोड़े से नीचे आ जाते, गिर जाते नीचे। सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक बेटा जिसका नाम बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम तारीख में जिक्र होता है, जाफर नाम के, 2-2.5 साल का बच्चा, 2-2.5 साल का बेटा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, वो 2-2.5 साल का बच्चा बाहर भाग कर आता है, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अभी जख्मी गिरे जी, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर वार नहीं करके वो बच्चे को तीर मारा जाता है उनके सामने, आंखों के सामने 2-2.5 साल के बच्चे को तीर मारते हैं तो वो बच्चा जख्मी होकर पुकारता, अब्बा जान मेरे को बचा लो, बचा लो। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहते, बेटे माफ करना, आज तेरा बाप तुझे बचाने के मौक़िफ़ में नहीं है। पहले बेटे को ज़ुबह किया जाता जाफर को, उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ज़ुबह किया जाता। यह अजीब तारीख है करबला की। और ख़वातीन में किसी एक को कत्ल नहीं किया जाता, खैमे जला दिए जाते हैं, सर पे से ओढ़नियां खींच दी जाती है। क्यों? थ्रेट दे रहे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, थ्रेट, जितना मर्दाना है सबको कत्ल कर दिया और सारे औरतों को जो है कैद कर लिया। ये थ्रेट है, ये दो, आप लोग समझ रहे हैं, 2 अलग अलग टाइप का थ्रेट है ये कौन सा थ्रेट है? ये कुरान उठाकर पढ़ो,
يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. فرعون زمانے میں طاقتور ہو گیا ہے اور وہاں کے لوگوں کو فرقوں میں بانٹ دیا ہے. وہ ان کے مردوں کو قتل کرتا ہے, ان کی عورتوں کو زندہ اٹھا کر رکھتا ہے. یہ فرعونیت ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے یہ فرعونی سسٹم ہے, مردوں کو قتل کرنا اور عورتوں کو اٹھا کر رکھنا. یہ تھریٹ دیا گیا امام حسین علیہ السلام کو, جی جان کا اور عزت کا ہر طرح سے تھریٹ دیا گیا. اور سیدنا امام حسین علیہ السلام ایک ہی لفظ کہتے رہے, اے اللہ اگر اسی سے تو راضی ہے تو میں اس سے راضی ہوں. جی بچوں کی جان گئی, عورتوں کو خطروں میں ڈال دیا گیا, خود کی جان چلے گئی, سب کچھ چلے گیا, ایک بات ایکسپٹ نہیں کرے, یزید کو مان لو. یزید کو ماننا نہیں تھا, وہ اسلام کے تابوت میں کیل ٹھوکنا تھا, اسلام کا جنازہ نکالنا تھا, اسلام کو دفن کرنا تھا. رہتی دنیا تک یہ بات ہو جاتی کہ اسلامک سسٹم میں کرپشن جائز ہے, اسلامک سسٹم میں غریبوں کو مسل دینا جائز ہے, اسلامک سسٹم میں سود جائز ہے, اسلامک سسٹم میں کیا کہتے ہیں ظلم, استبداد, زنا, شراب اور حرام کاریاں یہ سب جائز ہے. یہ ہو جاتا کہ رسول اللہ کے اہل بیت نے قبول کر لیا جو ہدایت کا مینار ہے. اور اسلام سسٹم تو پھر یزید کا چلا. امام حسین کے شہید ہونے کے بعد یزید کا سسٹم چلا. 2 سال کے بعد یزید مرا, ملک مروان بن الحکم بنا, مروان بن حکم کے بعد عبد الملک بن مروان بنا, اس کے بعد کوئی اور بادشاہ آیا. ظلم کی تاریخ ختم نہیں ہوئی, 100 سال تک ظلم ہے. آج تک اسلام کے بیشتر علاقوں پر آج تک بادشاہتیں اور ظالم بادشاہتیں. ظلم تو چلتا رہا لیکن اسلام محفوظ ہو گیا. جہاں جہاں لوگ ظلم کرتے ہیں, شملے باندھ کر ظلم کرتے, داڑیاں رکھ کر ظلم کرتے, مکہ مدینہ کے نام پہ ظلم کرتے, کسی نام سے, قرآن کے نام سے ظلم کرتے, جی اسلام کے نام سے ظلم کرتے. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ سب کچھ داڑھی, قرآن, کعبہ, مکہ جو کچھ بتا رہا یہ اپنی جگہ, پر یہ جو کر رہا ہے یہ اسلام نہیں. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ حسین ابن علی نے ایکسپٹ نہیں کیا تھا. سمجھ میں آ رہی بات؟ حسین ابن علی نے قبول نہیں کیا تھا. حسین ابن علی اگر قبول کر لیتے تو یہ اسلام ہو جاتا. یہ کربلا ہے صاحب. کربلا میں کیا ضرورت تھی؟ لوگ بولتے ہیں کہ کیا ضرورت تھی ان کو جانے کی, اگر وہ نہیں گئے تو یہ بات کھلتی کہاں تھی. جی اسلام میں یہ نہیں ہے, پتہ کہاں سے چلتا. امام حسن اگر صلح نہیں کرتے تو مومن اور منافق صاف ہوتا کیسا؟ لوگ یہی کہتے نا بھئی بڑی عزت تھی بھئی رسول اللہ کے شہزادے کو. ایک آدمی ہے جو انصاف سے اچھے ڈھنگ سے کام کرنا چاہتا ہے, ظالموں سے بدلہ لینا چاہتا ہے, مظلوموں کا خیال کرنا چاہتا ہے, اور یہ چانس ہی نہیں دے رہے ہیں. جی بڑا شوق ہو گیا اہل بیت کو تخت پہ بیٹھنے کا, تو لات مار کر بتا دیے کہ ہم کو تخت سے مطلب نہیں ہے, اسلام سے مطلب ہے. اسلامک سسٹم, اسلامک پولیٹیکل سسٹم, اسلامک ریلیجیس سسٹم, اسلامک سسٹم کو بچانے کے لیے ہم جدوجہد کر رہے تھے. اگر تم کو لگتا ہے کہ وہ صحیح کریں گے تو دیکھ لو, وہاں پر اہل بیت کی شان کی تحفظ بھی ہو گئی. دنیا کے سامنے منافق بھی کھل کر آ گئے, اور دنیا کو پتا چل گیا کہ ہر نماز پڑھنے والا سچا مومن نہیں, منافق بھی ہو سکتا ہے. ہر ایمان کا دعویٰ کرنے والا ایمان والا ہوتا نہیں ہے. کچھ ایمان کے دعویٰ کرنے والے ہوتے ہیں اور کچھ ایمان حقیقت میں رکھتے ہیں. یہ دعویٰ کرتے تھے ایمان کا, اسلام کا, نماز کا, روزے کا, کتاب کا, سنت کا. خلفائے راشدین کی باتیں بڑی بڑی کرتے تھے لیکن ان کے دلوں میں سانپ تھے, گیدڑ اور بھیڑیے ان کے دلوں کے اندر چھپے ہوئے تھے, جو کہ سیدنا امام حسن علیہ السلام کے اگریمنٹ سے صاف ہوا, اور سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے صاف ہو گیا کہ جو اسلام رسول اللہ نے دیا ہے وہی اسلام ہے. اس کے بعد کوئی اور الگ سے موڈیفیکیشن کے ساتھ کوئی اسلام کو رسول اللہ کے خانوادے نے قبول نہیں کیا ہے. اور رسول اللہ کی وفات کے بعد قیامت تک کے لیے ہدایت اگر ہے تو قرآن اور اہل بیت سے. دیکھو اہل بیت نے یہ سسٹم کو قبول نہیں کیا ہے. اگرچہ حکومت مروان کی چلی, اگرچہ حکومت یزید کی چلی, اس کے بعد غصے میں آ گیا, پاگل ہو گیا یزید, پاگل ہو گیا. اس کے بعد یزید مدینے پہ اٹیک کروا دیا, پورا مدینہ جلوا دیا, قتل عام کروا دیا مکے کے مدینے کے اندر. اس کے بعد مکے پہ اٹیک کروا دیا, مکے پہ آگ برسوا دیا. یہ کیا ہے؟ یہ باولا پن ہے, یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جانا جس کو کہتے ہیں. یہ پاگل پن, ایک پاگل اونٹ جیسا ادھر ادھر لات مارتا ہے, یہ پاگل جیسا ہو گیا یزید. اس کے بعد مر گیا, وہ سب کچھ ہو گیا لیکن اسلام تو محفوظ ہو گیا, اسلام محفوظ ہو گیا. یہ کربلا ہے.
اور یہ کربلا ہے اور یہ کربلا کو سمجھنا، یہ اگر آپ کو بات سمجھ میں آئی تو پھر اس سے آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد، ورنہ اس سے پہلے تو دفن ہو گیا تھا، لوگ کو نماز کا پتہ نہیں۔ میں بتا رہا ہوں نا، میں آپ کے سامنے ابھی کھولا نہیں، یہ بند ہے، یہ بند ہے، اتنا لٹریچر ہے اس سے متعلق جو اسلام کو بدلنے کی کوشش کیا گیا۔ جی صحابہ روتے تھے کوفہ میں، بصرہ میں، علاقوں میں، کہتے مولا علی وہ علاقے سے گزرے، نماز پڑھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھے، تو صحابہ کہتے تھے کہ رو کر کہتے تھے کہ آپ ہر اٹھتے بیٹھتے نماز میں آپ اللہ اکبر کہہ رہے تھے۔ آپ کی نماز کو دیکھ کر، اے ابو ہریرہ، آپ کی نماز کو دیکھ کر ہم کو اللہ کے رسول کی نماز یاد آ گئی ہے۔ آپ تو اللہ اکبر کہہ رہے ہیں نماز میں، وہ علاقوں میں اللہ اکبر ختم کر دیا گیا تھا نمازوں کے اندر سے۔ یہ اسلام چل رہا تھا، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کربلا بہت بڑی بات ہے، اس میں کئی پیغام ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے کچھ فرمان ہیں، آپ کی کچھ نصیحتیں ہیں، اور کربلا کا کچھ پیغام ہے، کچھ دعوت ہے، کچھ اپیل ہے، کچھ نصیحت ہے، کچھ سبق ہے کربلا کے اندر۔ انشاءاللہ تعالی یہ سبق کیا ہے، امام حسین علیہ السلام کا میسیج ہمارے لیے کیا ہے، اور ہمارا امام حسین، امام حسن، سیدہ فاطمہ اور مولا علی اور رسول اللہ سے ہمارا تعلق کیسا مضبوط ہو سکتا ہے، ہمارا کیا فرض بنتا ہے، اہل بیت کو لے کر ہمارا کیا فرض ہے، اسلام کو لے کر ہمارا فرض کیا ہے، جی، اور کربلا ہم سے کیا مانگتا ہے، رسول اللہ کے گھرانہ کا خون ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس سبجیکٹ پر میں کل گفتگو کروں گا۔ گفتگو انشاءاللہ مختصر ہوگی لیکن بڑی اہم اور فائنل گفتگو ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی کل ملاقات کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ مولا رب کریم ہم کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرما، مولا ہم کو دین کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، حدیث شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما، تاریخ اسلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما، مولا سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، روزہ، نماز، زکوٰۃ، مولا جو اچھے کام کرتے ہیں ان کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیشہ حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما، باطل میں کتنی رنگینیاں ہو مولا باطل سے نفرت کرنے کی توفیق عطا فرما، مولا اس زمین پہ جب تک رہے اچھا انسان بنا کے رکھ، اچھا انسان بنا کر رکھ، دنیا اور آخرت میں عزت کی زندگی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔